I've been given the pleasure of introducing Dr. Sabi Anwar. As you can see, he is an associate professor at LUMS. So let me start the introduction. I've written the introduction down and I'll just read it from here. So teaching of science is as much an art form as it is a science. It is an honor and absolute delight to introduce Dr. Sabi Anwar, who is as much an artist as he is a scientist when it comes to teaching undergraduate experimental physics. I have been fortunate enough to see a lot of universities in Pakistan and a few abroad as well, and I can say without hesitation that he and his team can be compared with the best developers of undergraduate physics experiment anywhere in the world. Now you may consider this high praise, but let me explain. Most universities, like most universities in Pakistan and almost all of the universities abroad as well, now they are content buying either local experimental setups like the ones we have in our labs, or what they do is that if they have some money, they buy from the US or the European companies. This is the practice that is followed almost every year in Pakistan and most of the universities abroad. Now there are various reasons for this practice, but this man here, that is Dr. Sabi Anwar, he and his team, they have developed a lab where most of the things and almost all of the concepts, and I've been to that lab and that's why I can say this, have been developed locally. So, and not only that they have developed these locally, they are now providing these indigenous solutions to the local universities. And so universities like LUMS, GK, and many other places like universities in Karachi, they are buying their experimental setups from LUMS. And I can say this with confidence that in many respects, these experiments, the ones that they developed at LUMS, these experiments are better and have more variety than found with some of the big companies. And I have said all of this is not usually formal introduction, but I've said all of this because this is the model that inshallah we intend to follow at this college here as well. So let me tell you a bit more about his personality. He's an electrical engineer, and who, like many other electrical engineers that I know, have started working and doing research in physics. He got his DPhil from Oxford University and later on worked as a postdoctoral fellow at Berkeley. He's currently, I just found out that he's not currently the HOD of the physics department there, but he was the last HOD there. And his research interests include quantum control, spin mechanisms in nanomagnetic materials, nanotechnology, spintronics, magnetic resonance, and physics education. And this is the most important part for us, physics education. Okay, let me introduce the team. He will be opening the workshop by his talk here. He has with him engineer Junaid Saib, and there's the helper Ali with them. And tomorrow we'll have 3 more sessions in which we'll continue this workshop. Okay, now Sabi Anwar, let me continue the introduction and tell you that LUMS also hold a national teaching program in experimental physics under the guidance of Dr. Sabi Anwar. And this is a great national service, and instead of just crying about the falling standards of teaching in Pakistan, these guys are actually doing something about it. He's also one of the co-founders of the platform, the Khwarizmi Science Society for the development of a culture, of science and everything related in Lahore and in the region around. But maybe he'll be able to describe it better himself if he chooses to. So with these words, let me invite Dr. Sabi Anwar to start this workshop with his talk. Please. Bismillahirrahmanirrahim.
سب سے پہلے تو میں مقبول صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اتنی سخاوت سے تعارف کرایا، اس کا شاید مستحق نہیں ہوں میں. یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہے ہمارے لمز میں، جس کا میں آج آپ کو ایک بنیادی سا تعارف 1 گھنٹے کے اندر پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دراصل آپ یہاں پہ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں. سی پی ایک پروپوزل ہے ایک سینٹر بنانے کا. سینٹر ہمارے ہاں ایگزسٹ کرتا ہے لیکن اس کو فارملائز کرنا چاہتے ہیں ہم. سی پی اسٹینڈس فار سینٹر فار ایکسپیریمنٹل فزکس ایجوکیشن. تو سی پی دراصل کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہوں گے کہ ایک بارش ہوتی ہے خاص، جسے ویسے تو اردو ادب میں نیسان کی بارش کہتے ہیں. تو اپریل کے مہینے میں ہوتی ہے، بہار کے مہینے میں ہوتی ہے. تو سی پی بنتی کیسے ہے؟ سی پی ایسے بنتی ہے کہ بارش ہوتی ہے، سمندر کی سطح پر یہ چھوٹے چھوٹے جانور آ جاتے ہیں، وہ اپنا منہ کھولتے ہیں، سی شیلز کھولتے ہیں، اس کے اندر یہ بارش کے قطرے گرتے ہیں، پھر وہ سی شیل بند ہو جاتا ہے اور وہ پھر سمندر کی تہہ میں چلا جاتا ہے سی شیل. اور پھر سینکڑوں سال وہ بارش کا قطرہ آہستہ 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 پرورش کرتے ایک موتی بن جاتا ہے. ٹھیک کہتے ہیں قطرہ نیساں. یہ قطرہ نیساں یہ ہے کہ وہ پھر سمندر کی سطح میں بڑی دیر تک گمنام رہتا ہے اور پھر آخر میں وہ موتی بن جاتا ہے، صدف بن جاتا ہے، اور پھر وہ غوطہ خور نکلتے ہیں اور وہ موتی نکالتے ہیں. تو یہ دراصل کوئی بھی آپ ایکسپیریمنٹل لیب ڈیولپ کرنا چاہیں، کوئی بھی آپ کام کرنا چاہیں، اس میں آپ کو بڑی محنت درکار ہوتی ہے، بڑی ثابت قدمی درکار ہوتی ہے، بڑا صبر درکار ہوتا ہے، بڑی مستقل مزاجی درکار ہوتی ہے. تو ہم نے یہ جو کام کیا ہے جس کا تعارف میں پیش کروں گا، یہ بھی اسی طرح کی بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اب جب بھی کوئی کام اسکریچ سے شروع کرتے ہیں، بالکل صفر سے شروع کرتے ہیں، آپ کو اس سارے مرحلے سے، اس جان گداز مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کنفیوشس تھا ایک فلسفی اور ایک مصلح 300-400 قبل مسیح میں. اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ You will tell me, I will forget. You will show me, I will remember. And I will perform, I will then be able to apply. تو ایکسپیریمنٹل فزکس یا کوئی بھی ایکسپیریمنٹل سائنس جسے آپ سائنس کہتے ہیں، اگر اس سے آپ ایکسپیریمنٹس کا عنصر نکال دیں تو وہ محض گریک فلسفی رہ جاتی ہے. اور ہمارے ملک میں آپ جانتے ہیں کہ ایکسپیریمنٹس کے ساتھ جو یتیمانہ سلوک کیا جاتا ہے اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. اور شاید میں کبھی کبھی یہ بھی سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم نوآبادیاتی نظام کی پیداوار، ہم ایک پوسٹ کلونیل دور میں رہ رہے ہیں، ہم پر انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریز یہاں بڑی برکتیں بھی لے کے آئے، لیکن وہ ایک خرابی جو لے کے آئے وہ یہ تھی کہ the mind is supreme over the hand، کہ ہاتھ سے کام کرنے کو آر سمجھا جائے. اور جو ایک ایلیٹزم کا تصور آیا نالج کے اندر بھی، اس لیے ہم ہاتھ سے کام کرنا بھول گئے. ہمارے ہاں ایک صنعتی دانش تھی. آپ لاہور میں پرانے بازاروں میں چلے جائیں، آپ کو وہاں کاریگر نظر آئیں گے مختلف طرح کے. کوئی لوہے کا کام کرنے والا نظر آئے گا، ترخان نظر آئیں گے، تلواریں بنانے والے پرانے زمانے میں ملیں گے. تاج محل کا جو آرکیٹیکٹ تھا احمد مہندس، وہ لاہور سے اس کا تعلق تھا، احمد مہندس لاہوری. تو یہ دانش، یہ صنعتی دانش، یہ حرفت کی دانش، یہ انڈسٹری کی دانش اب آہستہ آہستہ بالکل ختم ہوتی گئی. اور ہم نے بھی سمجھ لیا کہ the mind supreme reigns over the hand. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اگر سائنس کی صحیح مزاج کو سمجھنا چاہتے ہیں یا اس میں دنیا میں کوئی ہم اپنا نام بنانا چاہتے ہیں تو ہم ان ایکسپیریمنٹس کی طرف توجہ دیں، اور اس کی بہترین پرورش گاہ آپ کی تعلیمی ادارے ہیں. تو ہم نے جو چھوٹی سی کوشش کی ہے لمز میں، اس کا آپ کو ایک خاکہ پیش کرنا چاہوں گا. تو ہمارے اس سینٹر کی بنیادی جو گولز ہیں بیسکلی یہی ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ ڈریون ایکسپیریمنٹل ریسرچ ان فزکس کا ایک ماحول بنا سکیں، اور جس طرح مقبول صاحب نے کہا انڈیجنس ڈیولپمنٹ کر سکیں ایکسپیریمنٹس کی، تاکہ اس سے ریسورسز بھی ہمارے کم خرچ ہوں گے اور ایک ماڈولیرٹی اور فلیکسیبلٹی رہے گی ہمارے کام کے اندر. ہم ایک ایکسپیریمنٹ، ہم کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں خریدتے،
بلکہ ہم ایک کیپیسٹی ڈیولپ کرتے ہیں, اس سے بہت سے ایکسپیریمنٹس ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے اسٹوڈنٹس کو ظاہر ہے ہم ٹرین کرنا چاہتے ہیں, اور پھر ایک گول جس کے تحت ہم آج یہاں پر بھی آئے ہیں وہ یہ کہ ہم نے جو کچھ سیکھا, جو کچھ بنایا, اس کو دوسرے انسٹیٹیوٹس کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں. کیونکہ اگر یہ صرف لمز میں ہی رہ گئی بات یا ہمارے ادارے میں رہ گئی بات اور اس سے کوئی ارد گرد یا قوم کا کوئی فائدہ نہ ہو سکے تو یہ بھی ایک ویسٹڈ ایفرٹ ہے. تو ہماری لیب کی خاص باتیں آپ کو اگلے کل ان کی مزید تفصیلات دیکھیں گے, لیکن صرف اوور ویو یہ ہے کہ ہم نے بہت سی انوویشن کی ہے, بہت سی جدت ہم لے کے آئے ہیں فزکس لیبارٹری کے اندر. ایک ایسپیکٹ جسے ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ہے ویڈیو انالیسس. آج کل کیمراز بہت عام ہو گئے ہیں, ہر ایک کی جیب میں کیمرہ ہے, اتنے عام ہو گئے. ہمارے اسمارٹ فونز میں کیمرہ ہے, کیمرہ ہر شخص اب ایک فوٹوگرافر کی حیثیت اختیار کر گیا ہے. تو کیوں نہ ہم اس کیمرے کو استعمال کرتے ہوئے فزکس کے مختلف ایکسپیریمنٹس کر سکیں. مثال کے طور پر آپ کو یہاں ایک تصویر نظر آ رہی ہے, ایک چھوٹی سی ایک معصوم سی ایک سیریز آف فریمز ہے جس میں ایک سکے کو گھمایا جا رہا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ گھومتا وہ بالآخر وہ ریسٹ پہ آ کے گر جاتا ہے. اب یہ ایک ویڈیو کیپچر کی گئی ہے کیمرے سے. اب اس کے مختلف فریمز ہیں, یہ 4 ملی سیکنڈ پہ اس کی تصویر ہے, 825 ملی سیکنڈز پہ, 1.417 سیکنڈز پہ. تو اس پوری سیریز آف امیجز کے تحت آپ کائنیمیٹکس کے یا میکینکس کے قوانین کو سمجھ سکتے ہیں, ان کو آبزرو کر سکتے ہیں. پھر ایک اور آلہ جو ہم سب لوگوں کی جیب میں ہے وہ ایک موبائل فون ہے. اسمارٹ فونز بھی آ گئے ہیں. اب اسمارٹ فونز کے اندر مختلف قسموں کے سینسرز ہوتے ہیں. ایک ان کے اندر ایکسلرومیٹر ہوتا ہے جس سے آپ ایکسلریشن میجر کر سکتے ہیں. ان کے اندر میگنیٹومیٹر ہوتا ہے جس سے آپ میگنیٹک فیلڈ میجر کر سکتے ہیں. پروکسیمیٹی سینسر ہوتا ہے کہ جب آپ اسے کان کے پاس لے کے جاتے ہیں تو پروکسیمیٹی سے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ اب یہ استعمال میں آنے والا ہے. تو مختلف طرح کے سینسر. جائروسکوپ ہوتا ہے جو اس کی اینگولر ویلوسٹی جس سے آپ میجر کر سکتے ہیں. تو ان تمام سینسرز کو استعمال کرتے ہوئے آپ فزکس کے تمام ایکسپیریمنٹس یا ان کی ایک بہت بڑی تعداد آپ ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہ کام بھی کیا ہے, کل اس کی مزید ڈیمونسٹریشنز ہوں گی. تو ایک اسمارٹ لیب کا ایک تصور جو کہ ایک لو کاسٹ بھی ہے, اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ اور اپیل بھی کرے گا. تو اسمارٹ فون کو استعمال کرتے فار ایگزامپل آپ ایک سمپل ہارمونک موشن سب لوگ جانتے ہوں گے, آپ اس کو ایک پینڈولم پر لٹکا کر اسمارٹ فون کو یا اسپرنگ کے ساتھ اٹیچ کر کے بطور ماس آپ اس کو آسیلیٹ کروا سکتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کا ایکسلرومیٹر ہے وہ خاص ریڈنگز دے گا جسے آپ کمپیوٹر میں لا کے دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ اگر آپ گرین کرو دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کی ایکسلریشن کی ویلیوز ہیں, یا غالباً یہ جو ریڈ کرو ہے یہ ایکسلریشن کی ویلیوز ہیں ایک خاص یونٹس کے اندر. تو یہ سمپل ہارمونک موشن کو ڈیفرینشیٹ کو آپ آبزرو کر سکتے ہیں. اب پھر آپ اس کا ڈیریویٹو لیں, اس سے آپ ویلوسٹی کر سکتے ہیں, اینگلز فائنڈ کر سکتے ہیں. تو یہ کام محض ایک اسمارٹ فون کے تمام ایکسپیریمنٹ جو ہیلیڈے ریزنک میں آپ پڑھتے ہیں آپ ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم نے ایک آپٹکس پر ایکسپیریمنٹس بنانے کی کوشش کی ہے. کچھ ایکسپیریمنٹس اس وقت آپ کی لیب میں بھی موجود ہیں. ایک نیوکلیئر فزکس پہ ایکسپیریمنٹس ہیں کہ کاسمک ریز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے. پھر ایک اور کام جو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو جس کی طرف راغب کر سکتے ہیں, عام طور پہ دیکھیں ہماری لیبارٹریز میں جب آپ پریکٹیکلز کرواتے ہیں تو ایک سیٹ ارے آف ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں, ایک لسٹ ہوتی ہے ایکسپیریمنٹس کی, آپ نے وہ ایکسپیریمنٹس پرفارم کرنے ہوتے ہیں. لیکن ایک نیا کانسیپٹ جو ہم نے انٹروڈیوس کیا وہ ہے فزکس اسٹوڈیو کا یا فزکس کچن. جس طرح ہماری مائیں بہنیں کچن میں جاتی ہیں, نئی ترکیبیں سوچتی ہیں, نئے اجزاء کو ملاتی ہیں, نئے کھانے نئے پکوان تیار کرتی ہیں, اسی طرح فزکس لیبارٹری بھی ایک کچن کا درجہ رکھتی ہے. آپ اس میں اسٹوڈنٹ کو ایک بنیادی ایک آئیڈیا ایک پرنسپل دے دیں کہ بھئی آپ نے فار ایگزامپل, اگر تھوڑی سی لائٹس مدھم ہو سکتی شاید یہ بہتر نظر آئے کیمروں کے لیے. ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے.
مثال کے طور پر اگر آپ یہاں دیکھ سکیں ایک سلنڈر ہے, اس کے اندر پانی ہے اور ایک ٹیوب ہے جو اس سلنڈر سے نکل رہی ہے, اور ایک نئے بیکر کے اندر یہ پانی سائفن کے پرنسپل کے تحت اے سے بی تک جا رہا ہے. اب کہنے کو یہ بڑا ایک سادہ سا ایک آبزرویشن ہے, سادہ سا فینومینن ہے, لیکن اس کے پیچھے بہت ڈیپ فزکس بھی ہے. ایک ڈفرینشیل ایکویژن ہے جو ڈسکرائب کرتی ہے کہ یہ پانی سلنڈر اے سے بی تک کیسے جائے گا. اب ہم نے اسٹوڈنٹ کو یہ کام دیا فزکس اسٹوڈیو یا فزکس کچن کے اندر کہ اس نے پانی کے فلو کو میجر کرنا ہے. اس کے لیے ظاہر ہے اسے کوئی نہ کوئی سینسر چاہیے, تو وہ اس بیلنس کو اس سلنڈر کو ایک بیلنس کے اوپر رکھتا ہے جو وزن کرتا ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ماس میجر کیا جاتا ہے. تو اس سے فلو ریٹ اس پانی کا آبزرو کیا جا سکتا ہے. اس سے ایک گراف بنے گا, اس گراف کے پیچھے ایک میتھمیٹیکل ماڈل ہوگا, اس کو ڈسکرائب کرے گا, دیکھے گا کہ پانی کا فلو لیمینر ہے یا ٹربولنٹ ہے, برنولیز ایکویشن کو ویریفائی کرے گا. تو آپ اسٹوڈنٹ کو ایک بنیادی پرنسپل بتا دیں اور اسے ایک سیٹ آف اکوپمنٹ پکڑا دیں منتشر انداز میں, یعنی یہ بالکل سیٹ کر کے نہ دے بلکہ اس سے یہ کام دیا جائے کہ وہ اس سیٹ آف اکوپمنٹ کو اسمبل کرے, اس کی ایک تصویر بنائے, خاکہ بنائے, اور اس کو پوری طرح الف سے یہ تک امپلیمنٹ کر کے دکھائے. تو یہ ایک فزکس اسٹوڈیو یا فزکس کچن کا یہ کانسیپٹ ہے جسے ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے. اور شروع میں آپ فائنل ایئر پروجیکٹس کے طور پر ایم ایس سی کے پروجیکٹس یا بی ایس کے طرح کے آئیڈیا اسٹوڈنٹس کو پیش کر سکتے ہیں. اچھا, ایک چیز جس کا میں بہت ہی زیادہ شوقین بھی ہوں, جس کا پرچار بہت کرتا ہوں, کہ آپ کو فزکس ایک اچھی ورکشاپ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. جب بھی آپ فزکس میں ایکسپیریمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں, جہاں پر بھی آپ ایکسپیریمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں, وہاں آپ کے پاس ایک ان ہاؤس ایک اچھی ورکشاپ کی فیسلٹی ہونا بہت ضروری ہے, جس میں ایک خراد مشین, لیتھ مشین اور ایک ملنگ مشین, یہ دو وائٹل کمپوننٹس ہیں جو آپ کی ورکشاپ میں موجود ہونے چاہیے. ایک اچھا ٹیکنیشین موجود ہونا چاہیے جو آپ کے ذہن میں جو خیال ہے اس کو مٹیریلائز کر کے ایک پروڈکٹ کی صورت میں لا سکے. پھر آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ان ڈیوائسز پہ ٹرین ہونے چاہیے. ورکشاپ کے ساتھ ایک سیفٹی کا بھی ایک عنصر آتا ہے, سیفلی وہ ان انسٹرومنٹس کو, ان مشینز کو ہینڈل کر سکیں, اور پھر پوری دنیا آپ کے سامنے کھل جائے گی اگر آپ کے پاس یہ ورکشاپ کی سہولت موجود ہوگی. ورنہ آپ کا خیال محض ذہن کے کسی تاریک گوشے میں دبا رہ جائے گا. تو ظاہر ہے اس ٹیکنیشین کو ایک ٹیکنیک ہے کیڈ اور کیم کے کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن اور کمپیوٹر ایڈڈ مینوفیکچرنگ, اس میں بھی تھوڑی سی بہت مہارت ہونی چاہیے. تو یہ سارے کمپوننٹس ہیں, اجزائے ترکیبی ہیں اچھی لیبارٹری اسٹیبلش کرنے کے. یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں ایکسپیریمنٹیشن پر معنی خیز کام ہونا ہے, کوئی میننگ فل کام ہونا ہے, وہاں پہ اس ورکشاپ کو موجود ہونا بہت ضروری ہے. پھر ایک اور ماڈرن کانسیپٹ جو اب لیبارٹریز میں استعمال ہوتا ہے, جو قسمت سے ہمارے ملک میں ابھی تک اتنی زیادہ پنپ نہیں سکا, وہ اس لیے پنپ نہیں سکا کہ ہمارے ہاں فزکس اور انجینئرنگ کے درمیان یا الیکٹرانکس کے درمیان کوئی زیادہ بات چیت نہیں ہوتی. ایک فزسسٹ رہتا ہے, وہ انجینئر سے بات نہیں کرتا, انجینئر فزسسٹ سے بات نہیں کرتا. لیکن اب یہ باؤنڈریز دنیا میں بریک ہو چکی ہیں. اب جو بھی آپ ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں اس میں ڈیٹا ملتا ہے آپ کو, اس ڈیٹا کو اینالائز کیا جاتا ہے. اب وہ زمانہ گیا جب آپ ڈیٹا ہاتھ سے لکھا کرتے تھے اپنی نوٹ بکس کے اوپر. اب کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی اتنی سستی ہو گئی ہے کہ آپ اس ڈیٹا کو آسانی سے کمپیوٹر کے اندر لے کے آ سکتے ہیں. تو اسے کمپیوٹر انٹرفیسنگ کہتے ہیں. کمپیوٹر انٹرفیسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کریں, سینسر سے جو بھی ڈیٹا آ رہا ہے, دیکھیں ہر ایکسپیریمنٹ اس کا آغاز ایک میجرمنٹ سے ہوتا ہے. آپ کسی چیز کی پیمائش کرتے ہیں, خواہ وہ ایکسلریشن ہو, خواہ وہ لائٹ انٹینسٹی ہو, خواہ وہ کرنٹ ہو, ہر ایکسپیریمنٹ میں کوئی نہ کوئی میجرمنٹ ضرور کار فرما ہوتی ہے. ہاں اگر آپ صرف آنکھ سے مشاہدہ کر رہے ہیں, جسے آبزرویشن, نیکڈ آئی آبزرویشن کہتے ہیں, تو وہ دور اب ختم ہو گیا. اگر آپ نے کوئی کوانٹیٹیو سینس لینی ہے کسی بھی ایکسپیریمنٹ کی, اس کے لیے آپ کو میجرمنٹ لینی ہے. میجرمنٹ سے جو ڈیٹا آئے گا اس کو کمپیوٹر میں لے کے جانا ہے.
تو کمپیوٹر سے اپنے فزیکل ورلڈ کو، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو، اکوپمنٹ کو بات چیت کرنے کا، مکالمے کا جو بھی طریقہ ہے اسے کمپیوٹر انٹرفیسنگ کہتے ہیں. اس کی کل ہم آپ کو ایگزامپلس دیں گے. تو اگر ایک میننگ فل لیبورٹری پریکٹس میں اس کمپیوٹر انٹرفیسنگ کا رول بہت سینٹرل ہے. اس کے لیے کوڈز بھی لکھنے پڑتے ہیں، کوڈز کچھ اویلیبل بھی ہیں. ایک ایکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے جسے ڈیٹا ایکوزیشن ایکوپمنٹ کہتے ہیں، جو آپ کے ڈیٹا کو کمپیوٹر کے اندر لا سکے. ساؤنڈ کارڈ ایک ڈیٹا ایکوزیشن ڈیوائس ہے جو آپ کی منہ سے جو آپ بولتے ہیں، جو ساؤنڈ ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں، اس کو الیکٹریکل سگنلز میں کنورٹ کر کے ساؤنڈ کارڈ میں، کمپیوٹر میں پھر وہ آ جاتا ہے. تو یہ ڈیٹا ایکوزیشن کی ایک مثال ہے. تو یہ 2 وے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کمپیوٹر کے ذریعے اپنے اکوپمنٹ کو کنٹرول کر سکیں. تو ایک 2 رویا سڑک ہے. آپ ڈیٹا کو کمپیوٹر کے اندر بھی لا سکتے ہیں اور کمپیوٹر سے ڈیٹا باہر نکال کے اپنے اکوپمنٹ کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بیکر ہے، اس میں پانی ہے، آپ نے اسے 60 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہیٹ کرنا ہے. آپ ٹیمپریچر مانیٹر کر رہے ہیں، کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا لے کے آ رہے ہیں. جو ہی اس کا ٹیمپریچر 60 ڈگری سے بڑھے گا آپ ہیٹر آف کر دیں گے. وہ کمپیوٹر سے ہی وہ سگنل جائے گا ہیٹر آف ہونے کا. تو ایک 2 رویا سڑک ہے. ڈیٹا کمپیوٹر کے اندر آ رہا ہے، کمپیوٹر سے باہر جا رہا ہے. اس کو ڈیٹا انٹرفیسنگ کہتے ہیں. ایک اور ٹیکنیک جو بہت زیادہ استعمال ہم کر رہے ہیں اپنی لیبورٹری کے اندر، وہ اس کا نام ہے امیج پروسیسنگ. کیمرہ کی میں نے آپ کو بات کی. اس طرح کا ایکسپیریمنٹ آپ کے ہاں بھی موجود ہے. اس کالج میں نے دیکھا کہ یہ ایک چارج ٹو ماس ریشو، الیکٹران کی چارج ٹو ماس ریشو فائنڈ کرنے کا ایکسپیریمنٹ ہے، جس میں آپ ایک ویکیوم ٹیوب ہے جو پرانے دور کی یادگار ہے، پرانے ریڈیو سیٹس میں ہوتی تھی، اس کے اندر ایک وولٹیج اپلائی کرتے ہیں، میگنیٹک فیلڈ میں رکھتے ہیں. تو یہ جو آپ کو پیٹرن نظر آ رہا ہے سبز رنگ کا، یہ بینڈ ہو جاتا ہے. اب اس بینڈ کو میجر کرنے سے آپ کے پاس چارج ٹو ماس ریشو کی ویلیو آئے گی. اب میجر کرنے کا ایک طریقہ تو جو کلاسک طریقہ ہے کہ آپ سکہ لیں، سکے کو اس کے اوپر رکھیں، اس کے اوپر کانگروئنس میں لے کے آئیں، منطبق کریں اس سکے کو اس کے اوپر، اور سکے کا پھر ریڈیس دیکھیں، وہی اس بینڈ کا ریڈیس آف کرویچر ہوگا. لیکن آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی ایک تصویر کھینچیں، اس کو کمپیوٹر میں لے جائیں، اور پھر کسی سافٹ ویئر کی مدد سے جو آپ نے خود لکھا ہو یا پرچیز کیا ہو یا آپ کو کہیں سے مل گیا ہو، آپ اس کا ریڈیس آف کرویچر الگوریدمس کی مدد سے استعمال کریں. اب اس طرح کے سافٹ ویئرز بھی بہت آسانی سے اویلیبل ہیں. اس میں بس تھوڑی سی محنت درکار ہے، تو آپ کے پاس ایکیوریسی بھی بہتر ہوگی، آپ کے پاس پریسیجن بھی بہتر ہوگی. تو امیج پروسیسنگ کا بھی ایک بہت بڑا ایک میدان اب فزکس ایکسپیریمنٹیشن میں، ماڈرن لیبورٹریز میں کھل گیا ہے. تو یہ بھی ایک منظر ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو استعمال کر سکیں. یہ ویڈیو پروسیسنگ کی ایک اور مثال، ایک پینڈولم ہے، وہ باب ہے، وہ اسپرنگ کے ساتھ اٹیچڈ ہے، وہ آسیلیٹ کر رہا ہے. تو چونکہ ریئل لائف میں تو ہمارے پاس کلر ہوتا ہے، تو آپ اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں کنورٹ کرتے ہیں. بلیک اینڈ وائٹ میں کنورٹ کرنے کے بعد آپ اس امیج کا ایک نیگیٹو لے سکتے ہیں، یعنی بلیک کو وائٹ بنا دیں، وائٹ کو بلیک کر دیں، تو آپ کے پاس ایک بلیک بیک گراؤنڈ پہ ایک آسیلیٹنگ آبجیکٹ آ جائے گا. اب آپ کا کمپیوٹر کا پروگرام اس آسیلیٹر کا، یہ جو آسیلیٹ کر رہا ہے، اس کا سینٹر آف گریوٹی فائنڈ کر سکتا ہے کہ جو بھی آپ کو سفید میں نظر آ رہا ہے اس کا سینٹر آف گریوٹی کیا ہے، اس کا سینٹر آف ماس، اسے سینٹروئڈ کہتے ہیں. ایک ٹرائنگل کا ایک سینٹروئڈ ہوتا ہے کہ آپ اس ٹرائنگل کو اس فلکرم پہ جو سینٹروئڈ سے کوئنسائڈ کر رہا ہے اٹیچ کر دیں تو وہ ٹرائنگل گرے گا نہیں. ہر آبجیکٹ کا کوئی نہ کوئی سینٹروئڈ ہوتا ہے، تو آپ اس کا سینٹروئڈ معلوم کر سکتے ہیں. اس سینٹروئڈ کو پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ، اس ایکسس پر ٹائم ہے، سینٹروئڈ کو ٹائم کے ساتھ ساتھ پلاٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کے پاس اس کی موشن آ جائے گی. آپ اس میں ڈیمپنگ بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ اس آسیلیٹر کو مختلف فلوئڈز کے اندر، فار ایگزامپل پانی کے اندر، شہد کے اندر، خوردنی تیل کے اندر آپ اس کو آسیلیٹ کروا سکتے ہیں، تو آپ کو مختلف طرح کی ڈیمپنگ نظر آ سکتی ہے. ہیوی ڈیمپنگ، کریٹیکل ڈیمپنگ، انڈر ڈیمپنگ، اوور ڈیمپنگ. تو جو کچھ آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ آپ کی آنکھ بھی اس کو دیکھ سکتی ہے، اور ظاہر ہے جو آنکھ دیکھتی ہے وہی یاد رہتا ہے، وہ زیادہ یاد رہتا ہے. اسے عین الیقین بھی کہتے ہیں، آپ شاید جانتے ہوں. پھر دیکھیں بہت سی ڈائمینشنز ہیں فزکس ایکسپیریمنٹیشن کی، جنہیں جو آپ کے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں، آپ نے بس ان کو اپنے لیے استعمال کرنا ہے، اپنے نرغے میں لانا ہے، آپ ان کو تسخیر کر کے اپنے لیے استعمال کرنا ہے. اب یہ ایک کانسیپٹ آ رہا ہے آرڈوینوز. یہ چھوٹے چھوٹے بورڈ ہیں، ان سے استعمال کر کے آپ ایک پوری لیب ڈیولپ کر سکتے ہیں.
تو ایک اچھا الیکٹرانک انجینئر اس طرح کے بورڈز استعمال کرتا ہے, ایف پی جی ایز ہو سکتے ہیں, مائکرو کنٹرولرز ہو سکتے ہیں, اس سے پوری ایک لیبارٹری ڈیولپ کی جا سکتی ہے. یہ بھی فائنل ایئر پروجیکٹس کے لیے اچھے آئیڈیاز ہیں اگر آپ کسی چیز کو ڈیولپ کرنا ہے. پھر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے ڈیٹا کو پریزنٹ کرنا. اس کی مزید اگزامپلز ہم کل دیں گے کہ ڈیٹا کو اچھے انداز میں پریزنٹ کرنا بہت مشکل ہے. اگر آپ ڈیٹا حاصل کر لیں, اسے انفرنسز بھی ڈرا کریں, لیکن آپ اپنی بات کا ابلاغ دوسروں تک نہ کر سکے, تو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ آپ کو اپنی بات دوسروں کو سمجھانے کے لیے, خواہ وہ دوسرا آپ کا ٹیچر ہی کیوں نہ, اس کو سمجھانے کے لیے ایک گراف بنانا پڑے گا, ایک پلاٹ کرنا پڑے گا, کوئی پکچر دکھانی پڑے گی. تو اس ڈیٹا کو اچھے انداز میں پریزنٹ کرنا, کوانٹیٹیولی ایکوریٹ انداز میں پریزنٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. ایک اچھا گراف آپ کے برے کام کو کسی کی نظر میں لائق تجسس بنا سکتا ہے, لیکن ایک برا گراف آپ کے اچھے کام کو بھی بالکل بے معنی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیٹا کو اچھے انداز میں پریزنٹ کرنا بہت ضروری ہے. پھر ایک اور کانسیپٹ ہے ویڈیو مائکروسکوپی کا. آپ مائکروسکوپ کے ذریعے بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا کلیئر نہیں آ رہا, لیکن یہ ایک امیج ہے جس کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے کالے ذرے نظر آ رہے ہوں گے. یہ آپ سمجھ لیں چھوٹے چھوٹے مائکروسفیئرز ہیں. آپ مائکروسکوپ کے نیچے اس کو دیکھتے ہیں, پھر ان کا ویڈیو انالیسس کرتے ہیں, جس سے آپ کو مختلف طرح کے براؤنین موشن دیکھ سکتے ہیں. یہ زیادہ ایڈوانسڈ ایکسپیریمنٹس ہیں. براؤنین موشن دیکھ سکتے ہیں, بولٹزمین کانسٹنٹ نکال سکتے ہیں, تھرمو ڈائنامکس کے مختلف قوانین کو دیکھ سکتے ہیں. پھر ساؤنڈ کارڈ کا میں نے ذکر کیا. ساؤنڈ کارڈ بھی ایک ڈیٹا ایکوزیشن ڈیوائس ہے جس سے ہم ڈیٹا ایکوزیشن کارڈ کو ریپلیس کر سکتے ہیں. ساؤنڈ کارڈ کے ذریعے آپ ایکسٹرنل ڈیٹا لے سکتے ہیں, اور ظاہر ہے ساؤنڈ کارڈ کے ساتھ ایک مائکروفون بھی اٹیچ ہو سکتا ہے, اسپیکر بھی اٹیچ ہو سکتا ہے. ٹو وے ڈیوائس. تو اس کی کل مزید آپ کو ڈیمونسٹریشنز ہم دیں گے. پھر ایک نیا کانسیپٹ جو اس وقت ایمرج کر رہا ہے دنیا میں, وہ تو ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو بالکل آپ کو ورطۂ حیرت میں ڈال سکتا ہے, حیران کر سکتا ہے. وہ ہے 3D پرنٹنگ کا کانسیپٹ. اب 3D پرنٹرز عام طور پہ تو پرنٹر کیا ہوتا ہے؟ پرنٹر ہماری نظر میں یہ ہے کہ کاغذ ایک صفحے پر آپ کچھ سیاہی کے مارکس ان کو امپرنٹ کر دیتے ہیں. لیکن 3D پرنٹر سے آپ ریئل گیجٹس بنا سکتے ہیں, آپ ریئل ڈیوائسز بنا سکتے ہیں, اور اتنے مہنگے بھی نہیں ہیں. اب ان کی کاسٹ بہت کم ہوگی, 2-3-4 لاکھ روپے کا ایک ریزنیبل 3D پرنٹر مل سکتا ہے. یہ 3D پرنٹر یہ ہوتا ہے, ایک خاص مٹیریل لیتا ہے پلاسٹک کا, اس کی فائبرز ہوتی ہیں, دھاگا ہوتا ہے, اس کو میلٹ کرتا ہے. آپ پہلے ڈرائنگ بناتے ہیں کمپیوٹر پر, 3D پرنٹر کو فیڈ کرتے ہیں, پھر وہ جو دھاگا ہے اس کو میلٹ کرتے کرتے ایک 3 ڈائمینشنل اسٹرکچر لیئر بائی لیئر ایک بنا دیتا ہے. تو جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے, آپ فوری طور پر ایک ڈیسک ٹاپ پر اپنے گھر میں, اپنی لیبارٹری میں آپ وہ کمپوننٹ, وہ ڈیوائس بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں. تو میری تو یہ مشورہ ہے کہ ہر اسکول لیبارٹری میں, ہر کالج لیبارٹری میں, ہر یونیورسٹی کی لیبارٹری میں ایک 3D پرنٹر موجود ہونا بہت ضروری ہے. اس سے اسٹوڈنٹ کی کریٹیوٹی کو آپ بے لگام بنا سکتے ہیں. وہ اس کے ذہن میں جو آئے گا وہ بنانے کی صلاحیت رکھے گا. مثال کے طور پہ یہ ایک ای جی ہوتا ہے, جس طرح ای سی جی ہارٹ کے سگنلز ہوتے ہیں, ای جی دماغ پہ بھی اسی طرح الیکٹریکل امپلسز پیدا ہوتی ہیں جنہیں ای جی کہتے ہیں, الیکٹروانسیفالوگراف. یہ ہم نے ای جی کا ایک ہیڈ سیٹ بنا کے دیا تھا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ پہ. مختلف طرح کے سولونوائڈز, فریمز, ہنی کوم اسٹرکچرز, مختلف طرح کی چیزیں آپ بیٹھے بٹھائے بالکل پلک جھپکنے میں آپ وہ بنا سکتے ہیں. پھر ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ جو میں جس کا ایک ڈیمونسٹریشن دینا چاہ رہا ہوں, جو بہت ضروری ہمارے ٹیچرز استعمال کرے, وہ ہے کہ آپ کے پاس اگر اچھی ورکشاپ ہو, اچھی لیبارٹری ہو, تو آپ اس کو کام میں لاتے ہوئے اپنی کلاس روم ٹیچنگ کو بھی انرچ کر سکتے ہیں, اس میں ایک نئی ڈائمینشنز لے کے آ سکتے ہیں. کیونکہ ہماری کلاس روم ٹیچنگ عام طور پر ایسی ہوتی ہے کہ ہم بلیک بورڈ پر جاتے ہیں یا پاور پوائنٹ پہ جاتے ہیں, اور بالکل یک طرفہ انداز میں اسٹوڈنٹس کو کتابی علم ٹرانسفر کیے جاتے ہیں. جب تک یہ کتابی علم ڈیمونسٹریشنز کے ساتھ یا پریکٹیکل
ریالٹیز کے ساتھ اس کو کنیکٹ نہ کریں وہ محض کتابی علم رہتا ہے. تو ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس کا شوق بھی عام طور پہ سائنسز میں زیادہ نہیں ہوتا. اس شوق کو بڑھاوا دینے کے لیے, اس شوق کو بڑھانے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم یہ ڈیمونسٹریشنز اسٹوڈنٹس کو دکھا سکیں. تو میں اپنے ساتھ 1-2 ڈیمونسٹریشنز لایا تھا, اس طرح کی ڈیمونسٹریشنز جو ہم اپنی کلاس رومز میں اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو چلیں لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیم. دکھائیں گے آپ؟ اس پہ بس اس پائپ کو دکھا دیں, پورا یہ یہاں تک یہ دکھا دیں. اچھا یہ صرف مثال کے لیے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی خاص وجہ نہیں تھی یہ ڈیمونسٹریشنز دکھانے کی, لیکن یہ ڈیمونسٹریشنز ہم نے کلاس میں بنائی, سوچا, لیبارٹری میں بنائی, سوچا, پھر اسٹوڈنٹس کو پریزنٹ کی. ابھی پچھلے دنوں میں نے الیکٹرسٹی اینڈ میگنیٹزم کا کورس پڑھایا تھا, اس میں یہ پریزنٹ کی اسٹوڈنٹس کو. آپ اس وقت بلیک بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک میں نے یہ ایک گوزز لا کی ڈیمونسٹریشن کا ایک ایکسپیریمنٹ ہے. گوزز لا آپ جانتے ہوں گے. 1 منٹ ابھی ذرا میں یہ دکھا لوں سلائیڈ. یہ ایک اسفیئر ہے میٹل کا, یہ چارج ہوتا ہے, اس پہ کرنٹ ڈیولپ ہوتا ہے. پھر ایک اور اس کے ساتھ میٹل کا راڈ ہے, ایک اور اسفیئر ہے جو اندر سے ہالو ہے. تو آپ کو 2 چھوٹے چھوٹے گیند نظر آ رہے ہوں گے. جب چارج اس اسفیئر کے اوپر بلڈ ہوتا ہے تو چارج سرفیس کے اوپر پھیل جاتا ہے. یہ اسفیئرز بھی یہ چارج ایکوائر کرتے ہیں. جب چارج ایک سا ہوتا ہے دونوں اسفیئرز پہ تو ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں. لیکن اس ہالو اسفیئر کے اندر بھی, اس ہالو سلنڈر کے اندر بھی 2 اسفیئرز ہیں, لیکن یہ ایک دوسرے کو ریپیل نہیں کرتے کیونکہ الیکٹرک فیلڈ ہالو آبجیکٹس کے اندر 0 ہوتا ہے. جب الیکٹرک فیلڈ 0 ہوتا ہے تو چارج بھی 0 ہوتا ہے. تو اس لیے وہ 2 اسفیئرز آپس میں جڑے رہتے ہیں, لیکن جو باہر ہیں اسفیئرز وہ ریپیل کرتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا ڈیمونسٹریشن ہم نے خود لیبارٹری میں بنایا, اسٹوڈنٹس کو ڈیمونسٹریٹ کیا. تو گوزز لا محض ایک آرکین میکسویلز ایکویشن نہیں رہ جاتا, بلکہ اس کی ایک ریئلائزیشن آپ اسٹوڈنٹس کو بتا سکیں. یہاں پہ ہم نے ایک گیلٹن بورڈ بنایا ہے کہ بہت آسانی سے بن سکتی ہیں ایسی چیزیں. یہ ایک لکڑی کا تختہ ہے, اس کے اوپر مختلف میٹل کی پیگز ہیں اور یہ چینلز بنائی ہوئی ہیں, اوپر سے آپ گیند گراتے جاتے ہیں تو یہ ایک بائنومیل ڈسٹریبیوشن بن جاتا ہے. یہ اسٹیٹسٹکس کی کلاس میں, میتھمیٹکس کی کلاس میں, ایکسپیریمنٹل فزکس کی کلاس میں آپ اس کو ڈیمونسٹریشن کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. سالڈ اسٹیٹ فزکس کی کلاس میں آپ نے مختلف طرح کی پیکنگ دکھانی ہے, ہیگزاگنل کلوز پیکنگ, فیس سینٹرڈ کیوبک پیکنگ, BCC پیکنگ. تو آپ ٹیبل ٹینس کی گیند لے کے مختلف لیئرز کو, مختلف رنگوں کے گیند لے کے یا ان کو پینٹ کر کے آپ مختلف طرح کی اسٹیکنگ دکھا سکتے ہیں. یہ بہت سادہ سے اور چھوٹے چھوٹے چٹکلے ہیں جو آپ استعمال کرتے ہوئے اپنی ٹیچنگ کو انہانس کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر یہ دیکھیں, یہ ایک پلاسٹک کا وہاں نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ میرے ہاتھ میں ایک میگنیٹ ہے, سلنڈر ہے, سلنڈریکل میگنیٹ ہے, اور میں اسے اس پلاسٹک کے پائپ میں سے گراؤں گا, فری فال ہوگا ظاہر ہے. یہ دیکھیں میں نے اس کو پھینکا اور آپ میرے نیچے, میں نیچے ہاتھ رکھ رہا ہوں, بالکل فری فال کی طرح یہ نیچے گرے گا. 2-3 دفعہ کروں گا تاکہ آپ دیکھ لیں کتنی تیزی سے یہ میرے ہاتھ پہ نیچے آ کے گرتا ہے. فری فال جسے کہتے ہیں کہ ایک آبجیکٹ ہے وہ گریوٹی کی فورس کے تحت ایک خاص ایکسلریشن سے 9.8 میٹر پر سیکنڈ کی ایکسلریشن سے وہ نیچے گرتا ہے. اس میں کوئی خاص بات محسوس نہیں ہوتی. ایک دفعہ دوبارہ کرتا ہوں.
ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کو صرف اس کو کھڑا کرنے کے لیے کوئی سٹینڈ چاہیے جو لیبارٹری اسکول لیبارٹریز میں ہوتا ہے, اور ایک میگنیٹ چاہیے. اب ایک پلاسٹک کے پائپ کی بجائے یہ میگنیٹ نہیں ہے بلکہ ایک میٹل ہے, لوہا ہے, لوہے کا پائپ ہے, اندر سے یہ بھی ہالو ہے, میگنیٹ نہیں ہے, صرف میٹل ہے. وہ پلاسٹک تھا, یہ میٹل ہے. اور میں دوبارہ میگنیٹ کو اس میں سے گرانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں یہ میگنیٹ, اور اب میں جب گراؤں گا تو میں گو کہوں گا, اور آپ نے دیکھنا کتنی دیر میں نیچے گرتا ہے. گو. ٹھیک ہے, گو. میں سٹاپ کہوں گا جب یہ آ کے گرے گا. گو, سٹاپ. تو کوئی مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ ویسے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. اسٹوڈنٹس کو بول رہے ہیں یا ینگ ٹیچرز کو بول رہے ہیں؟ کیسے انٹریکٹ کرتا ہے؟ پلاسٹک نہیں انٹریکٹ کرے گا. کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے فرق سارا میٹل اور پلاسٹک کا ہے, لیکن وہ فرق کیا ہے؟ یہ تو آبزرویشن. گریکس یہ کہیں گے کہ اگر آپ اس ارسطو کے زمانے میں ہوتے, وہ کوئی کتاب لکھتا, وہ یہ کہتا کہ پلاسٹک میں سے میگنیٹ گراؤ گے وہ جلدی گرے گا, اور میٹل میں سے گراؤ گے وہ آہستہ گرے گا. لیکن اگر آپ فیراڈے کے زمانے میں ہو, 19ویں صدی میں ہو, یا جلبرٹ کے زمانے میں ہو, 17ویں صدی میں ہو, تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. یا آپ پڑھاتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو, اس کے بغیر الیکٹرو میگنیٹزم نامکمل ہے. وجہ کیا؟ جی کون سی, کس کی وجہ سے؟ ٹھیک ہے, وہ کیا انٹریکشن ہے, کس طرح کی انٹریکشن ہے؟ ظاہر ہے ایک بات پہنچ. جی الیکٹروسٹیٹک انڈکشن, الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن. الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن اس کا کیا مطلب؟ تھوڑا سا مزید واضح کریں. اگر آپ نے اپنے 9ویں یا 10ویں, دیکھیں یہ ایک ایسا مشاہدہ ہے جو 6ٹھی 7ویں جماعت کا بچہ بھی کر سکتا ہے, 8ویں 9ویں, لیکن اسے الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کا نہیں پتا. تو آپ اس کو اس کی زبان میں, اس کی توتلی زبان میں کیسے سمجھا سکیں گے؟ الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن سے کیا ہو رہا ہے؟ الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن ہے یقیناً, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ ایک ٹرم ہے جو آپ نے کتاب میں پڑھی اور آپ نے کہا کہ یار وہ یہاں فٹ ہونی چاہیے. اب اس کو ایکسپلین کریں. ایک جی وہ انٹریکشن کیا ہے؟ وہ الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن ہے. کیا مطلب اس کا؟ سادہ لفظوں میں بتائیں. انڈکشن ہو رہی ہے, لیکن چلو سادہ لفظوں میں الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کیا ہے, کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, چلے میں تھوڑا سا, اگر میں اپنی کلاس میں میٹرک کے یا بچے کو بات سمجھانے کی کوشش کروں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک میگنیٹ ہے, اس کی ایک میگنیٹک فیلڈ ہے. جب میں اس میٹل میں سے یہ گزار رہا ہوں تو مختلف حصوں میں میگنیٹک فیلڈ بدل رہی ہے. جب بھی میگنیٹک فیلڈ بدلتی ہے تو ایک ای ایم ایف ڈیولپ ہوتا ہے, ایک وولٹیج ڈیولپ ہوتی ہے. اب چونکہ وولٹیج اس میں بھی ڈیولپ ہوگی, وولٹیج پلاسٹک پائپ میں بھی ڈیولپ ہوگی, لیکن وولٹیج کے نتیجے میں کرنٹ صرف میٹل میں پروڈیوس ہوگا کیونکہ اس کی ریزسٹنس کم ہے. وہ کرنٹ فلو کرنا شروع کرے گا, اور کرنٹ کی ایسی ڈائریکشن ہوگی کہ وہ میگنیٹک فیلڈ میں جو چینج ہے اس کو اپوز کرے, اس کی مخالفت کرے.
اس مخالفت کے نتیجے میں یہ میگنیٹ آہستہ آہستہ گرے گا اس آبجیکٹ میں سے. تو یہ الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن بھی ہے. اس ساری بات کو سم اپ کر کے الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن بھی کہہ سکتے ہیں, لینزز لا بھی کہہ سکتے ہیں, اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سے آپ کتابوں میں یاد کرتے ہیں, an EMF is induced which opposes the change in the magnetic flux. یعنی جب بھی میگنیٹک فلکس تبدیل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو ایک ایسے انداز میں کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے, یا ایسے انداز میں نیچر ریئیکٹ کرتی ہے کہ وہ اس چینج کو ختم کرنے کی کوشش کرے یا اس چینج کو آہستہ بنانے کی کوشش کرے. یہ لینزز لا ہے. اب اس سمپل سی ڈیمونسٹریشن کے نتیجے میں آپ الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کا پورا چیپٹر بچے کے سامنے کھول سکتے ہیں. تو ایک دفعہ پھر میں آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں. یہ میگنیٹ اس میٹل پائپ میں سے گزر رہا ہے, ایڈی کرنٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں, اور ایڈی کرنٹس کی اپنی ایک میگنیٹک فیلڈ ہے جو اس کی میگنیٹک فیلڈ کو اپوز کرے گی, یعنی اس کے چینج کو اپوز کرے گی, جس کی وجہ سے یہ فری فال نہیں کر پائے گا, یہ آہستہ آہستہ گرے گا. بالکل اس طرح گرے گا جس طرح ایک پرندے کے پر کو آپ چھوڑ دیں تو وہ بالکل آہستہ آہستہ فلوٹ کرتا ہوا زمین کی طرف آتا ہے. اب اسی کانسیپٹ کی ایک اور ڈیمونسٹریشن ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. یہ دیکھیں بیسک ڈیمونسٹریشن جو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں, لیکن ایک اس کا تھوڑا سا مور سوفسٹیکیٹڈ ورژن بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ میں اب آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے اوپر فوکس کر. جی یہاں اوپر کیمرہ رکھ دیں تو کیمرے کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہماری ویب سائٹ پہ اس کی ویڈیو بھی ہے. اچھا جی, اب یہاں پر میٹر نہیں کرتا. یہ میں نے سلنڈریکل میگنیٹ اس لیے لیا ہے تاکہ آپ مجھ سے یہ نہ کہ میگنیٹ اس کے اندر گھوم رہا ہے. یہ میگنیٹ بالکل سیدھا آ رہا ہے, یہ ٹوسٹ ٹرن نہیں کر رہا. تو اس طرح کے سوالات کا پری ایمپٹیو جواب دینے کے لیے میں نے اس کو سلنڈریکل انداز میں کہ یہ بالکل سیدھا آ رہا ہے, یہ گھومنے کے اندر اتنی جگہ نہیں ہے اس کے اندر, بالکل سیدھا گر رہا ہے لیکن بہت آہستگی سے آ رہا ہے. ابھی دیکھیں ایک اور ڈیمونسٹریشن ہے. یہاں پر میرے پاس ایک سٹینڈ ہے, سٹینڈ کے ساتھ ایک یہ وائر لگی ہوئی ہے میٹل کی, اور نیچے ایک ڈسک ہے. ٹھیک ہے, میٹل کی ڈسک ہے, اور میں اس ڈسک کو, ظاہر ہے یہ بالکل پینڈولم کی طرح گھومے گی, پینڈولم کی طرح آسیلیٹ کرے گی. سوری, ٹھیک ہے, بالکل ایک پینڈولم کی طرح آسیلیٹ کریے, کوئی اس میں خاص بات نہیں ہے. اگر آپ اس کو دیکھتے رہیں تو یہ اپنے سوئفٹ موشن اس کا جاری ہے, جس طرح ایک پینڈولم گھومتا ہے یہ آسیلیٹ کیے جا رہے ہیں. چونکہ ہوا کی ریزسٹنس ہے یہ ڈیمپ ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کوئی بھی گھومنے والی چیز اس کو ایک فورس مل رہی ہے, ریزسٹو فورس مل رہی ہے, ریزسٹو ٹارک کی صورت میں مل رہا ہے, یہ آہستہ آہستہ اپنی اسٹیٹ آف ریسٹ میں آنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے, لیکن میں نے اس پینڈولم کو ایک الیکٹرو میگنیٹ کے پولز کے درمیان رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو جب کرنٹ اس سپلائی کی مدد سے اس الیکٹرو میگنیٹ میں سے کرنٹ گزاروں گا تو آپ دیکھیں یہ اس کے پول پیسز ہیں, یہ والے, یہ ایک نارتھ پول بن جائے گا جسے ہم نارتھ پول کہتے ہیں, ایک ساؤتھ پول بن جائے گا. ٹھیک ہے, نارتھ اور ساؤتھ پول بھی اتنے اچھے الفاظ نہیں ہیں ویسے. بہرحال ایک میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوگی جو ان پولز کے درمیان ہے. ٹھیک ہے, جب میں اس سپلائی کو آن کروں گا, یہاں پہ کوئلز ہیں, کاپر کی تاریں ہیں, اور اس کے اندر یہ آئرن کے پیسز ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کتنی دیر لگی ہے اس کو اپنی نیچرل ڈیمپنگ کے تحت, فری ڈیمپنگ کے تحت ریسٹ میں آنے کے لیے. ٹھیک ہے, اب میں یہ ایکسپیریمنٹ دوبارہ پرفارم کرتا ہوں اور میں بالکل پینڈولم کو اسی طرح آسیلیٹ کروں گا, لیکن اب میں الیکٹرو میگنیٹ آن کر دوں گا. ٹھیک ہے, تاکہ یہ میٹل کا پیس ایک میگنیٹک فیلڈ میں سے گزر ہو.
بس آپ نے اس پہ توجہ رکھنی ہے. یہ میں کرنٹ بڑھا رہا ہوں, بالکل سٹاپ ہو گیا. میں نے کرنٹ بڑھایا, یہ انرجائز ہوئی ہے کوائلز, اس کے دوران میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوا, اس کی فری ڈیمپنگ بالکل رک گئی, اور جو ہی یہ میگنیٹک فیلڈ میں سے اس نے گزرنے کی کوشش کی ہے بالکل ریسٹ کی پوزیشن میں آ گیا. دوبارہ کرتا ہوں. سوری, ایک منٹ میں اس کو دوبارہ, بالکل ریسٹ پہ آ گیا. جو ہی میں نے اس میں سے فیلڈ پروڈیوس ہوئی اور فری ڈیمپنگ یہ بھول گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کیوں گریویٹیشنل فورس کے اگینسٹ ایک ٹارک ایکٹ ہوا؟ کیوں ایکٹ ہوا؟ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے. اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ الیکٹرک فیلڈ نہیں پروڈیوس ہوا. بالکل دوبارہ الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کا پرنسپل ہوا, بالکل وہی پرنسپل ہوا. ایک ہی پرنسپل کو دیکھنے کے مختلف انداز ہیں کہ ایک میٹل کا پیس اس طرح میگنیٹک فیلڈ سے باہر ہے, جو ہی وہ میگنیٹک فیلڈ کے اندر آیا اور وہ آگے جانے کی کوشش کرے گا تو اس کا مطلب ہے فلکس تھرو دس میٹل از گوئنگ ٹو چینج, لیکن اس کو اپوزیشن ملے گی. اپوزیشن کی وجہ سے اس پیس کے اندر اگرچہ اس کے ساتھ کوئی بیٹری نہیں لگی ہوئی, کوئی پاور سپلائی نہیں لگی, ایک کرنٹس پروڈیوس ہوں گے الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کے تحت, جنہیں ہم ایڈی کرنٹس بھی کہتے ہیں. ان ایڈی کرنٹس کی وجہ سے ایک فیلڈ پروڈیوس ہوگی جو ایکسٹرنلی اپلائیڈ فیلڈ کے بالکل اپوزٹ ہے, اور وہ چینج ان فلکس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے, جس کی وجہ سے یہ پینڈولم آگے جانے سے گریز کرتا ہے تاکہ فلکس چینج نہ ہو. ظاہر ہے یہ رک جائے گا تو چینج ان فلکس زیرو ہو جائے گا, کیونکہ یہ موو ہی نہیں کر رہا, اس میں سے کانسٹنٹ فلکس گزرے گا اگر یہ ریسٹ پہ ہے. تو ایوری آبجیکٹ ٹرائز ٹو کیپ دا فلکس تھرو اٹ کانسٹنٹ. اسی کو الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کی یہ ایک لازمی نتیجہ ہے جسے لینزز لا بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک قسم کی بریکنگ ہم نے اپلائی کی, اس کو کہتے ہیں میگنیٹک بریکنگ. یہ میگنیٹک بریکنگ کا پرنسپل ہے کہ آپ ضروری نہیں بریک فرکشن کے تحت اپلائی, آپ کرنٹس پروڈیوس کر سکتے ہیں اس میٹل کی ڈسک میں جو میگنیٹک بریکنگ کا کام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر یہ ایک میٹل ڈسک ہے, میں اس میٹل ڈسک کو اتارتا ہوں, ٹھیک ہے, میں نے اس میٹل ڈسک کو اتارا اور اس کی جگہ ایک نئی ڈسک لے لی. اب یہ دیکھیں, اس ڈسک اور پرانی ڈسک میں فرق یہ ہے کہ یہ والی ڈسک دونوں میٹل کی ہیں, لیکن جو میرے بائیں ہاتھ میں ہے یہ سالڈ ڈسک ہے. اس کے اندر اس طرح کے کنگھی نما سٹرکچرز نہیں ہیں. یہ میں نے اس کی کنگھی بنا دی ہے, دندانے بنا دیے, اس میں سے خالی جگہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, اب میں اس سالڈ میٹل ڈسک کی جگہ بنے ہوئے ہیں, خالی جگہ بنی ہوئی ہے, اور میں اس کو اس کی جگہ اٹیچ کرتا ہوں.
ٹھیک ہے. ابھی دوبارہ یہ پینڈولم کی طرح گھوم رہا ہے, اور میں اب میگنیٹک فیلڈ آن کرتا ہوں. میں نے میگنیٹک فیلڈ آن کی, کرنٹ اس میں سے گزر ہے, اب جا کے یہ اپنی نیچرل کی وجہ سے رکا ہے. میں دوبارہ اس کو آسیلیٹ کرواتا ہوں. کرنٹ اس میں سے گزر ہے لیکن یہ رک نہیں رہا. اس میں ڈیمپنگ سلو ڈاؤن ہو گئی ہے. اب اس میں ڈیمپنگ کا وہ ایفیکٹ نہیں ہے, وہ میگنیٹک بریکنگ کا وہ ایفیکٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا جو پیچھے سالڈ ڈسک میں نظر آ رہا تھا. اس کی کیا وجہ ہے جی؟ irregular change in flux. جی بالکل ٹھیک, ایڈی کرنٹس پروڈیوس تو ہو رہے ہیں, لیکن پہلے ایڈی کرنٹس کو ایک زیادہ پاتھ مل رہا تھا, کنڈکٹنگ پاتھ. اب ان کو کنڈکٹنگ پاتھ نان کنڈکٹنگ ایئر کی وجہ سے وہ انٹرپٹ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ایڈی کرنٹس کو جو ریزسٹنس مل رہی ہے وہ بڑھ گئی ہے. اب ایڈی کرنٹس کو جب ریزسٹنس جو مل رہی ہے وہ بڑھ گئی تو ایڈی کرنٹس بھی کم پروڈیوس ہوں گے. جب ایڈی کرنٹس کم پروڈیوس ہوں گے وہ اپنا اپوزنگ فلکس پروڈیوس نہیں کر پائیں گے, جس کی وجہ سے ریٹ آف چینج آف فلکس کم ہو جائے. یعنی ریٹ آف چینج آف فلکس کو اپوز کرنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہے اس ڈسک کے اندر. تو اس ڈسک کے اندر آپ نے ریزسٹنس کو انکریز کر دیا تو ایڈی کرنٹس جو دراصل اپوز کر رہے ہیں چینج ان فلکس کو وہ کم ہو گئے. اب وہ کم ہونے کی وجہ سے میگنیٹک بریکنگ رک گئی یا کم ہو گئی. تو آپ کے جو ٹرانسفارمرز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی چونکہ اے سی کرنٹ پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے, اے سی کرنٹ کی وجہ سے میگنیٹک فلکس مستقل چینج ہو رہا ہے اس کے آئرن کور کے اندر سے. وہ چونکہ مستقل چینج ہو رہا ہے اس کے اندر مستقل طور پہ ایڈی کرنٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں. اب وہ ایڈی کرنٹس فیرائٹ مٹیریل ہے وہ ہیٹ کر دیتے ہیں, اس ہیٹنگ کی وجہ سے ٹرانسفارمر کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے, ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے, بجلی ضائع ہوتی ہے, ٹرانسفارمر ہیٹ اپ بھی ہو سکتا ہے. تو ان ایڈی کرنٹس کو ریڈیوس کرنے کے لیے جو ٹرانسفارمر کے کور کے درمیان آپ اسی طرح کی انٹرپشنز دے دیتے ہیں, لیمینر ایک اسٹرکچر بناتے ہیں, مائکا کی شیٹس رکھ دیتے ہیں ٹرانسفارمر کور کے اندر, وہ ایڈی کرنٹس کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو ایڈی کرنٹس کہیں آپ کے کام آ سکتے ہیں میگنیٹک بریکنگ کے لیے, اور کہیں یہ آپ کے لیے نیوسنس بن سکتے ہیں, اس لیے ان کو روکنا پڑے گا. اب یہ دو سمپل ایکسپیریمنٹس ہیں, ڈیمونسٹریشنز ہیں جو ایک ہی کانسیپٹ کو واضح کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے سامنے. اب ظاہر ہے ان کو بنانے کے لیے دماغ تو چاہیے لیکن وقت بھی چاہیے, اور استاد کا ایک پیشن بھی ہونا چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو بنا سکے, اس کے پاس وقت ہونا چاہیے, اس کے ایچ او ڈی ایچ او ڈی بھی کنونسڈ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ چیزیں بنانے کی اجازت ہے, اور کچھ رقم بھی اس کے حوالے ہونی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو بنانے میں آپ کی مدد کر سکے. یہ سب چیزیں ملیں گی تو یہ کام ہو سکے گا. جس طرح بارش بہت ہو, بڑا خوبصورت آپ کے جی بارش اس دفعہ بہت ہوئی ہے لیکن مٹی زرخیز نہ ہو تو وہ نہیں ہوگا. مٹی زرخیز ہو بارش نہ ہو تب بھی فصل اچھی نہیں ہوگی. مٹی زرخیز ہو بارش ہو لیکن کھاد اچھی نہ ہو تو بھی فصل نہیں. تو یہ سب چیزیں ملیں گی, وقت, دماغ, پیسہ زیادہ نہیں لیکن کچھ پیسہ, یا پیسہ دینے کی رغبت, یہ ضروری ہے. اور سب سے بڑھ کے چیز جو ضروری ہے وہ جذبہ ہے. تو جذبوں کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے. تو اگر آپ اس انداز میں اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے فزکس کو پیش کریں گے یا کسی بھی سائنس کو پیش کریں گے تو پھر بات بنے گی, ورنہ ہم کولو کے بیل کی طرح ہی رہیں گے. پھر دیکھیں ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور جو مختلف کام کیے ہیں. پریزنٹیشن پہ واپس آ جائیں کہ ہم نے جو بھی ایکسپیریمنٹ اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں اس کا ایک پکٹوریل پروسیجر کہ اسٹوڈنٹ دیکھ سکے لیبورٹری میں آنے سے پہلے کہ اس ایکسپیریمنٹ کیسے پرفارم کرنا ہے. چونکہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے ہم پری لیب لیکچر نہیں کر سکتے. اسٹوڈنٹ کو خود سے پڑھ کے آنا ہے, تو اس کو ایک اندازہ دینے کے لیے کہ آپ کو کس طرح کا اکوپمنٹ ملے گا, آپ کو
جو مختلف سٹیپس ہیں، اس سٹیپ کے بعد آپ نے اس سٹیپ تک جانا ہے، پھر اس سٹیپ تک جانا ہے، پھر اس سٹیپ تک جانا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک پکٹوریل پروسیجرز اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں. پھر ایک بڑی اہم چیز یہ کہ آپ جو بھی کام کریں، کوئی اچھا کام کریں اپنی لیبارٹری کے اندر، اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اس کا ابلاغ ہونا چاہیے، اچھی پبلسٹی ہونی چاہیے. پبلسٹی شہرت کی خاطر نہیں، پبلسٹی اس خاطر کہ دوسرے لوگ اس سے مثال حاصل کر سکیں. اگر ہم ایک اچھی ویب سائٹ نہ بناتے، اچھے انداز میں اپنے ڈاکیومنٹس کو، اپنے لٹریچر کو، اپنے ایکسپیریمنٹس کو، اپنی لیبارٹری کو پبلک کے لیے ویب سائٹ پہ نہ ڈالتے، تو آج شاید میں اور میری ٹیم یہاں نہ آ سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ کو پروجیکٹ کرنا ہے اپنے کام کو ایک اچھے انداز میں، تعلیم عامہ کی خاطر، عام لوگوں کی، استادوں کی، ٹیچرز کی، اسٹوڈنٹس کی تعلیم کی خاطر. تو ہم جو بھی ڈیمونسٹریشن بناتے ہیں یا جو بھی کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ہم ویڈیو کی صورت میں اپنی ویب سائٹ پہ ڈال لیتے ہیں. اس کے لیے ایک اچھا کیمرہ ہونا چاہیے، ایک اچھی ویڈیو گرافکس کا تھوڑی سی کوئی ایڈیٹنگ کا سافٹ ویئر ہونا چاہیے تاکہ آپ ان چیزوں کو پیش کر سکیں. مثال کے طور پر اب پتہ نہیں یہ ویڈیو چل پاتی ہے کہ نہیں، آئی ول ٹرائی، میں نے کاپی تو کیا ہے. مثلاً یہ ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک سپر کنڈکٹر ہے، یہ ایک نیچے سپر کنڈکٹر ہے، اس کے اوپر ایک میگنیٹ ہے، تو یہ لیویٹیٹ کرتا ہے. جب سپر کنڈکٹر ایک خاص ٹیمپریچر سے نیچے جاتا ہے، مٹیریل خاص ٹیمپریچر نیچے جاتا ہے، سپر کنڈکٹر بن جاتا ہے. تو سپر کنڈکٹر ایک پیور ڈایا میگنیٹ ہوتا ہے، وہ میگنیٹک فیلڈ کو ریپیل کرتا ہے. اب سپر کنڈکٹر خود تو ہی میگنیٹک فیلڈ کو ریپیل کرنے کے لیے میگنیٹ کو اٹھا دیتا ہے، اپنے سے دور پھینک دیتا ہے، دور ہٹا دیتا ہے. اس کو مائزنر ایفیکٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سپر کنڈکٹر ہے اور اس کو لکوڈ نائٹروجن کی ڈش میں رکھا ہوا ہے تاکہ یہ کول رہے. 77 کیلوین ہوتا ہے لکوڈ نائٹروجن کا ٹیمپریچر. ٹھیک ہے، اور اس کا ٹرانزیشن ٹیمپریچر 90 کیلوین ہے. تو دیکھ، اس کی ایک ویڈیو بنائی، پھر اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا، اینوٹیٹ کیا. تو اگر یہ اللہ کرے چل جائے، اوکے اوکے، آئی ایم سوری، یہ میرے خیال میں اس کمپیوٹر پر نہیں صاحب، نہیں چلے گی WMV فائل، مشکل ہے نا، رسک نہ ہی لوں. وہ آپ کی اس میں USB میں شاید پڑی ہو. مائزنر فائل چلائیں ذرا. اچھا، یہ دیکھیں، یہ ایک ساؤنڈ ہے. یہ دیکھیں، یہ ایک سمپل سے ایک ہم نے ایک ڈیمونسٹریشن بنائی، اس کو پھر پیچھے کچھ ساؤنڈ افیکٹس دیے، موسیقی سے بھی کام لیا. دیکھیں، اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، آپ کو بڑے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں. اسٹوڈنٹ، آج کل کے اسٹوڈنٹ ہمارے فیس بک کی نسل ہے، آئی فونز کی نسل ہے. اس کو اس بات پر قائل کرنے پہ کہ فزکس پڑھنی ہے، اس کے لیے آپ کو بہت جتن کرنے پڑیں گے. استاد کا دوہرا رول ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی ویڈیوز بنائی، اس کو اینوٹیٹ کیا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سپر کنڈکٹر ہے اور اس کے اوپر میگنیٹ ہوا میں معلق ہے، لیویٹیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، میگنیٹکلی لیویٹیٹ کر رہا ہے. تو ڈایا میگنیٹزم سمجھانے کے لیے ہم ڈایا میگنیٹزم، فیرو میگنیٹزم بچوں کو بتاتے رہتے ہیں. اس کی ایک سمپل ڈیمونسٹریشن بھی بہت کارآمد ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کو اینوٹیٹ کیا اور پھر اس چیز کو، اب یہ دیکھیں، ایک جس نے فزکس نہ پڑھی ہو اس کے نزدیک تو جادو ہے کہ واقعی کوئی سحر میں مبتلا کر دیں گے آپ کو. ایک اچھا فزسسٹ وہ کسی چیز کو جادو نہیں سمجھتا، جو آنکھ دیکھتی ہے وہ اس کو ایکسپلین کرے گا. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے پیسہ چاہیے، جو میں نے باتیں کی، جذبہ چاہیے، وقت چاہیے اور HOD کی شفا چاہیے.
اسی طرح ایک اور ہے VLC میں، یہ بائسیکل جائروسکوپ ہے. یہ کلاس روم میں ڈیمونسٹریٹ ہم نے کی، یا آپ ہیلیڈی ریزننگ میں پڑھتے ہوں گے. ابھی دیکھیں بالکل گر نہیں رہا، ہائی سپیڈ سے آسیلیٹ کر رہا ہے، پریسیس کر رہا ہے ایک ایکسس کے گرد، اور بالکل ورٹیکل کھڑا ہے. خاص اس کی اینگولر ویلوسٹی ہے، جو اب آہستہ آہستہ اس کی اینگولر ویلوسٹی اباؤٹ اٹس ایکسس کم ہوتی جا رہی ہے، گریوٹی کا افیکٹ بڑھتا جا رہا ہے. اس کو پھندا دیا ہوا یہاں پہ. تو یہ جائروسکوپ، پریسیشنل موشن، اینگولر موشن کو سمجھانے کے لیے بہت ہی یوزفل ویڈیو ہے. یوزفل یا ریئل لائف میں دیکھیں، ویڈیو میں وہ تاثر نہیں بنتا جو آپ ریئل ڈیمونسٹریشن کے کریں. پھر اسٹوڈنٹس کو یہ بہت ضروری، جو ہمارے ملک میں بہت ہی نظر انداز کی جاتی ہے، سیفٹی کے متعلق ضرور بتانا کہ بھئی ہاٹ آبجیکٹس آپ ڈیل کر سکتے ہیں، فائر ٹریننگز ہونی چاہیے کسی بھی سائنس یا انجینئرنگ یونیورسٹی کالج میں. اگر آپ لیزرز کے ساتھ کام کریں، آئی پروٹیکشن، اگر آپ لو ٹیمپریچر کرائیوجینز یا لیکوڈ نائٹروجن کو کریں تو اس کے لیے پروٹیکٹیو آئی ویئر، گلوز. تو یہ لیب سیفٹی بھی بتانا بہت ضروری ہے. اب آپ باہر کے ملک میں پڑھنے جائیں، آپ کوئی بھی سائنس کا کام نہیں، کوئی تھیوریٹیکل فزسسٹ بھی نہیں بن سکتا جب تک اسے لیبورٹری سیفٹی کا ایک کورس نہ ہو یا اس نے کوئی سیمینار نہ اٹینڈ کیا ہو. یہ بھی انٹروڈیوس کریں، یہ کلچر بھی انٹروڈیوس کریں. انسانی جان بہت اہم ہے. لیبورٹری نوٹ بکس. آج ہم سائنس کیسے ہم جانتے ہیں؟ فیرڈے کو ہم کیوں پوچھتے ہیں؟ میکسویل کی ہم کیوں تعریف کرتے ہیں؟ لینز، گال، ان کی لیبورٹری، جو ہمیں علم ملا اس میں ایک بڑا عنصر ان لوگوں کی لیبورٹری نوٹ بکس کا تھا. جب ہم نے FSC کی یا ہم نے BSc کی تو ہم جب پریکٹیکل کرنے جاتے تھے ہمارے نمبر ہوتے تھے کتنی خوبصورت کاپی بنی ہے، کتنے اچھے حاشیے بنے ہیں، بیل بوٹے کتنے ہیں، کتنے رنگوں کے مارکرز کا استعمال کیا گیا ہے. اس کانسیپٹ کو بالکل بدل دیں. ایک خوبصورت بیل بوٹوں والی، حاشیوں والی کتاب، نوٹ بک سے آپ کو مارکس نہیں ملنے چاہیے. لیکن اسٹوڈنٹ کو آپ کو سکھانا ہے کہ انہیں ہمیشہ لیبورٹری نوٹ بک کے ساتھ آنا، اور لیبورٹری نوٹ بک کا درجہ نامہ اعمال کا سا ہے. جو آپ لیبورٹری میں کام کرتے ہیں وہ آپ کی لیبورٹری نوٹ بک پر بالکل اسی طرح لکھا جانا چاہیے. یہ ایک ریکارڈ ہے، ایک ڈائری ہے، ایک روداد ہے، ایک سرگزشت ہے کہ آپ نے کیا کیا. اس میں کسی قسم کی اسٹوڈنٹ کو چھوٹ نہیں دینی چاہیے کہ میں گھر جا کے نوٹ بک بنا لوں گا. ایک ڈائری ہے، ہر اسٹوڈنٹ کے پاس ایک ڈائری ہونا چاہیے، اور وہ اپنے تمام ریکارڈز کو اس کے اندر لکھے. اپنے گرافس اگر کوئی بناتا ہے اس کا پرنٹ لے کے یا اس کو بنا کے کاٹ کے پلاٹ کر کے رکھے، اس نوٹ بک کے اندر ڈالے. ہمارے اسٹوڈنٹس بھی آ کے کہتے ہیں جی میں ابھی رف کام کر رہا ہوں، میں گھر جا کے اس کو نیٹ کر لوں گا. دیر از نو کانسیپٹ آف اے نیٹ اور اے رف نوٹ بک. اٹس جسٹ اے ڈائری، اے ریفلیکشن آف واٹ یو ڈن ان دا لیب. ٹھیک ہے، لیب نوٹ بک پہ بڑی امپورٹنس ہونی چاہیے، اور مارکس اسی پہ ہونے چاہیے لیب نوٹ بک پر. ٹیبل بنانا، دیکھیں اس اسٹوڈنٹ نے ٹائم کے غالباً کوئی ویریبل ہے جس کا یونٹ وولٹس ہیں وہ آگے لکھے ہیں. آگے دیکھیں اس نے، دیکھیں، اور اس نے ایک اہم بات آپ دیکھیں، کل بھی میں بتاؤں گا. اس نے لکھا ہے 0.22 وولٹس، آگے لکھا ہے 0.20. اس نے 0.2 پہ چھوڑ دیں گے، لیکن ہم نے ان کو سکھایا ہے کہ سگنیفیکنٹ فگرز کی تعداد ایک سی ہونی چاہیے آپ کی تمام انٹریز میں. تو یہ زیرو دراصل زیرو نہیں، اس کا کوئی مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیجٹ دراصل صفر ہے. اگر یہ آپ ڈیجٹ نہیں لکھیں گے تو یہ ڈیجٹ جو آپ نے نہیں لکھا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، 0، 1، 2. تو اس زیرو پہ کانفیڈنس ہے اسٹوڈنٹ کو اس نے لکھا ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ مختلف پوائنٹس ہیں جو ہم آہستہ آہستہ جن کو ڈسکس کریں گے. تو لیب نوٹ بک بہت ضروری ہے, ایک اچھی لیب نوٹ بک. پھر ہم مختلف طرح کے کام کرواتے ہیں. ہم ہر سال ایک لیبارٹری امرشن پروگرام کرواتے ہیں. پورے ملک سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. یہ عام طور پر گرمیوں میں ہوتا ہے. اس دفعہ میں آپ کو بھی دعوت دوں گا, تو امید ہے کہ آپ کے ٹیچرز, عام طور پہ ٹیچرز کے لیے ایک امرشن پروگرام ہوتا ہے 2-3 دن کا, جس میں آ کے ہم مختلف طرح کے لیکچرز دیتے ہیں اور پھر وہ پریکٹیکل ایکسپیرینس دیتے ہیں ٹیچرز کو, تاکہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آگے جا کے بتا سکیں. پھر سمرز میں ہمارے پاس کچھ ریسرچ انٹرنز آتے ہیں, کچھ ینگ ٹیچرز آتے ہیں جو آ کے ہمارے پاس 2-3 ہفتے گزارتے ہیں. ہم ان کو ایک ٹریننگ کا ایک باقاعدہ پروگرام ان کے لیے ہم نے مرتب کیا ہے, اور یہ بالکل فری آف کاسٹ ہوتا ہے. پھر کچھ جرنل پبلیکیشنز بھی ہوتی ہیں. ہم اس ساری چیز کو ایک کتابی صورت میں بھی لے کے آ رہے ہیں. پھر ہم اوپن ہاؤسز, اس میں خوارزمی سائنس سوسائٹی کا بھی بڑا رول ہے. ہم مختلف اسکولوں میں جاتے ہیں, مختلف طرح کے ایونٹس دکھاتے ہیں. یہ ہم کوٹ رادھا کشن لاہور کے پاس ایک جگہ ہے, وہاں ایک ٹیلیسکوپ لے کر گئے تھے. شام کو اسٹوڈنٹس کو, ان کے پیرنٹس کو, ٹیچرس کو اکٹھا کیا اور پھر ٹیلیسکوپ سے مختلف ہم نے سیلیسٹیل آبجیکٹس دکھائے. تو اوپن ہاؤسز بھی ہم کرتے ہیں. پھر یہ انٹرپرینورشپ کا ایک کام ہے جو ہم مختلف چیزیں بنا کے بیچتے بھی ہیں. تو یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے پاکستان میں کہ ایک یونیورسٹی اپنے ریسورسز کو دوسری یونیورسٹیز کے ساتھ شیئر کر رہی ہے. اچھا, اگر آپ ایک نئی لیب ڈیولپ کرنا چاہتے, آخری 6-7 سلائیڈیں ہیں, اگر آپ ایک نئی لیب ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, لیبارٹری کورسز کے نا 2 فلاسفیز ہیں. HEC کی فلاسفی یہ ہے جسے ہم عام طور پر فالو کرتے ہیں, وہ یہ کہ آپ کا میکینکس کا کورس ہے, اس کے ساتھ میکینکس کی لیب. الیکٹرو میگنیٹزم کا کورس ہے, اس کے ساتھ اس کی لیب. ٹھیک ہے, تھرموڈائنامکس کا کورس ہے, اس کے ساتھ لیب. اسی طرح HEC کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے. ہمارا چونکہ ہم ایک پرائیویٹ ادارہ ہیں, ہمیں یہ سہولت حاصل ہے کہ ہم اپنی راہیں خود متعین کر سکتے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ لیبارٹری کورسز تھیری کی ہینڈ میڈن نہیں ہے, یعنی تھیری کے ساتھ ان کو ٹائی اپ کرنا ضروری نہیں ہے. لیبارٹری ایک آپ کو سنتھسس دیتی ہے مختلف کانسیپٹس کا. مثلا ایک ایکسپیریمنٹ آپ کی لیب میں موجود ہے جو کیوری پوائنٹ ڈیٹرمن کر رہا ہے فیرو میگنیٹ کا. اس کے اندر تھرموڈائنامکس بھی ہے, الیکٹرو میگنیٹزم بھی ہے, ہیٹ لاسز بھی ہیں, پھر آپ میتھمیٹیکل ماڈل بھی ہے. یہ کمبینیشن ہے مختلف فزکس کے مختلف ایریاز کا جو ایک ایکسپیریمنٹ کی صورت میں کمبائن کر دیے گئے ہیں. اور پھر ایکسپیریمنٹل سائنسز کا اپنا ایک کلچر ہے. جیمز جینز ایک مشہور برٹش فلاسفر تھا, اس نے اس تھیری کو بہت آگے تک بڑھایا کہ ایکسپیریمنٹل کلچر ایک خاص معنی رکھتا ہے. اس نے اس ایکسپیریمنٹل کلچر کی مختلف خصوصیات بتا دی ہیں. اس کے اندر انسرٹنٹی وائٹل ہے ایکسپیریمنٹل سائنسز کے لیے. ڈیٹا ٹیکنگ, ریپیٹیشن, اسٹیٹسٹکس, تو پیشنس, آبزرویشن, یہ ساری چیزیں آپ کو تھیری میں نظر نہیں آئیں گی. تو ایک خاص لائف ہے ایکسپیریمنٹل سائنسز کی جس کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے. پھر سیمولیشنز اور ریئل ایکسپیریمنٹس کے درمیان فرق ہونا چاہیے. پھر دیکھیں, میں ایک الیکٹریکل انجینئر ہوں, میں نے BSc تک کوئی فزکس نہیں پڑھی, جو بنیادی سی ایک فزکس ہوتی ہے. میں نے سب فزکس سیکھی ہے یہ ایکسپیریمنٹس بنا کے. تمام فزکس جو بھی مجھے کچھ تھوڑا بہت آتا ہے وہ میں نے اس ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں سیکھی ہے. تو جو کوئی بھی ڈیولپ کرے گا اس کو آپ یہ انسینٹیو دیں کہ یو کین لرن فزکس. ٹھیک ہے, تو فزکس ایکسپیریمنٹیشن ڈز ناٹ جسٹ ڈیمونسٹریٹ فزکس, یو کین لرن نیو فزکس آؤٹ آف اٹ. اوکے, پھر آپ کی ریسرچ میں یہ کارآمد ہوتی ہے. اور پھر ظاہر ہے سائنٹیفک نالج کو جو ہم نے کمپارٹمنٹس پہ بند کر دی, یہ ہیٹ ہے, یہ ساؤنڈ ہے, یہ فلوئڈ مکینکس ہے, یہ مکینکس ہے. اچھے ایکسپیریمنٹس ان سب چیزوں کو کمبائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کمپارٹمنٹلائزیشن آف نالج کے خلاف ایک بند باندھتے ہیں اچھے ایکسپیریمنٹس. یہ HEC کے ایک جو کریکولم ہے اس میں سے ایک سیمپل پیج میں نے ایک ڈالا ہے. اب کس طرح کے ایکسپیریمنٹس ہے؟ ماڈولس آف ریجیڈیٹی بائی اسٹیٹک اینڈ ڈائنامک میتھڈ.
اب اس کے آگے ٹولز دیے ہوئے ہیں, میکسویلز نیڈل, بارٹنز اپریٹس. اب یہ ٹولز اب آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, نہ کسی کو میکسویلز نیڈل کا پتا ہے, نہ کسی کو بارٹنز اپریٹس کا پتا ہے. ان کو بنانے والے دنیا سے جا چکے, ٹھیک ہے. وہ ٹیکنیکل سکلز, وہ ٹیکنیشینز ہمارے پاس نہیں ہیں جو ان چیزوں کے, بڑے انٹریکیٹ یہ ماڈلز ہیں, ان کو نہیں اب بنا پائیں گے. اب چیزیں لو کاسٹ ہو گئی ہیں, آپ کی پہنچ میں آ گئی ہیں, ماڈرنائز ہو گئی ہیں. جو میں نے کمپوننٹ شروع میں بتایا, اب آپ ان کو استعمال کر کے آپ نئے ایکسپیریمنٹس ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو ہم نے اس HEC کے کریکولم سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی ہے. پھر دیکھیں کیا کیا کن کن مراحل سے گزرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, سی پی کو موتی بنانے کے لیے, قطرہ نیسا سے موتی بننے کے لیے کس مرحلے سے گزرنا پڑے گا. آپ کو ایک میکینیکل ورکشاپ بنانی پڑے گی, ٹیم آف ڈیولپرز, کچھ 2-3 MSCs, MPhils, انجینئرز ڈیڈیکیٹ کر دے کہ آپ نے لیب ڈیولپ کرنی ہے. اور کی سکلز, ہر ایک کو مختلف طرح کے سکلز میں, کوئی میکینیکل ڈیزائن, مٹیریلز, گلاس بلوئنگ, خیر یہ تو ہم نے تھوڑی سی یہ سیکھی تھی, الیکٹرو پلیٹنگ, ہینڈلنگ پلیکسی گلاس, کمپیوٹر انٹرفیسنگ, اس طرح کی مختلف چیزیں نا آپ کو تھوڑی تھوڑی ایکسپرٹیز یا شدھ بدھ ہونی چاہیے. کم از کم اتنی شدھ بدھ ہونی چاہیے کہ آپ مارکیٹ میں کسی ٹیکنیشین سے, کسی کاریگر سے بات کر سکیں اس پر متعلق. تو ہمارے ملکوں میں ایکسپیریمنٹس بنانا یا لیب ڈیولپ کرنا کیوں یونیک ایک کام ہے. رامن کا نام آپ سب نے سنا ہوگا. میں 2 سلائیڈیں رامن کی کوٹیشن کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ سب کو پتا ہے رامن ایفیکٹ کا, رامن اسپیکٹروسکوپی کا. ایک انڈین سائنٹسٹ تھا, اس نے نہایت خوبصورت پیپر لکھے ہیں. 1928 کے نیچر میں چھپا ایک پیپر ہے, وائی دا اسکائی از بلو. آپ وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایک چھوٹا سا ایک آبزرویشن ہے کہ آسمان نیلا کیوں نظر آتا ہے, اور یہ بڑا ڈیپ اس کے اندر فزکس ہے. اب اس نے پورا نیچر میں جو ٹاپ جرنل ہے فزکس کا, اس کے اندر ڈسکرائب کیا ہے کہ ریلے اسکیٹرنگ کی وجہ سے آسمان نیلا نظر آتا ہے. اب وہ بڑا ایک باکمال سائنٹسٹ تھا, لیکن ہم لوگ حالات کی شکایت کرتے رہتے ہیں. بجلی نہیں ہے, گرمی بہت ہے, اے سی نہیں چل رہا, ٹھیک ہے, فلاں چیز خراب ہو گئی, یہ میٹل کا پیس ہے اس پہ زنگ لگ گیا, میرے بھتیجے کی سالگرہ ہے. بہت سی چیزیں ہمارے پاس بہت سے بہانے ہیں کام نہ کرنے کے. لیکن آپ ان مشکلوں کو اپرچونٹیز بھی بنا سکتے ہیں. اس کے لیے میں نے رامن کا یہ کوٹ, ایک کتاب ہے اس سے میں نے لیا, میں اس کو ہو بہو پڑھتا ہوں. فار دا فرسٹ ایئر ایٹ دا رامن ریسرچ انسٹیٹیوٹ دیر واز نو الیکٹریسٹی, but that did not deter Raman from carrying out several beautiful optical experiments with sunlight, a few lenses, and a pair of Polaroids. He considered a beam of sunlight as the best source. And in Bangalore, there was no shortage of blue sky and bright sun. A manually operated heliostat kept in operation by voice communication produced astonishing results. اس کی تشریح نہیں میں کروں گا, یہ خود پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اور پھر جب رامن نے اپنی لیبارٹری, جو انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس کہلاتی ہے, اس میں ایک رامن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے RRI بنگلور میں, جب وہ شروع کر رہا تو پہلا کام اس نے کیا کیا, یہ ایک اخبار ہے دا ہندو, اس میں چھپا تھا. My immediate task is to get my research institute functioning vigorously. I have recently purchased some workshop equipment and an oxygen plant, which I hope to convert into a liquid nitrogen plant. I lack many things. ہمارا بھی یہ پرابلم ہے. We lack many things, notably a building to house the workshops and a hostel for the research workers, as well as funds needed for the recurring expenditure. مگر ہر اچھا کام, چاہے وہ ڈیولپڈ ورلڈ میں, وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے, مشکلات سے شروع ہوتا ہے, ویکیوم سے شروع ہوتا ہے. ہر چیز جو اس وقت موجود ہے وہ عدم سے وجود میں آتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہی میرے خیال میں میرا لیسن ہے, یا جو میں آپ کو بات جس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایوری تھنگ کین بی ڈن. تو یہی میری پریزنٹیشن تھی. آئی ہوپ یو انجوائڈ, اینڈ اف یو ہیو اینی کوشچنز آئی ول بی ہیپی ٹو آنسر.
اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ کو یہ مائکروفون ہے یہ چاہیے ہوگا. آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں کیوں ان کو آرٹسٹ اور سائنٹسٹ ایٹ دا سیم ٹائم کہہ رہا. تو پلیز کوسچنز. سر یہ تاریخی طور پہ شاید مناسب نہیں ہے کہ ہم انگریزوں کو کہیں کہ انہوں نے یہاں پر ہاتھوں سے کام کرنے کو ڈسکریج کیا ہے. تو یہ پلیز کریکٹ کر لیں. یہ انگریزوں سے بہت پہلے یہ سارا ہمارا سسٹم موجود تھا اور کمی وغیرہ یہ وہ پہلے سب کوئی رائج تھا. انگریزوں نے یہ رائج نہیں کیا. تھینک یو. مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک پرانی ٹریڈیشن یہ چلی آ رہی ہے, لیکن جب بھی آپ غلام ہوتے ہیں صحیح ہے. میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں. میں تو یہ ایک ایلیٹزم کا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ مثلا سی ایس ایس, بیوروکریسی, یہ چیزیں آپس میں ملتی ہیں, کنیکشنز لوگ بنا لیتے ہیں, لیکن آپ کی بات سے میں 100% متفق ہوں. ایک کوشچن میرا تھا, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اور یہ پیچھے میرے اسٹوڈنٹ بھی 4-5 بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان سے مجھ سے پوچھنا تھا. آپ یہ اس وقت نہیں پوچھ رہے, میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ اور شاید ایک ٹیچر بھی تھی, وہ میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھے ایک نمبر دکھایا اور کہا کہ کیا یہ رزلٹ ٹھیک ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس کا کیا آنسر ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں جب بھی آپ ایکسپیریمنٹ کریں اس پہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے پروڈکٹ, ایک ہوتا ہے پروسیس. ایکسپیریمنٹس میں پروسیس کی اہمیت زیادہ ہے کہ آپ کا پروسیس ہی آپ کا ریزلٹ ہے. ایکسپیریمنٹ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک نمبر دے دے کہ ایج کی ویلیو, پلانک کانسٹنٹ کی ویلیو 6.63 انٹو 10⁻³ جول سیکنڈ ہے. یہ ایکسپیریمنٹ کا مقصد نہیں ہے. کچھ ایکسپیریمنٹس کا شاید ہوا یہ مقصد, لیکن زیادہ تر ایکسپیریمنٹس کا مقصد یہ نہیں ہے. ایکسپیریمنٹ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ایک انسائٹ حاصل کرتے ہیں فزکس کے بارے میں. آپ جو فنڈامنٹل کانسٹنٹس کی ویلیوز فائنڈ کرنا ایک سیپریٹ ایک ٹاپک ہے, لیکن آپ کے نزدیک وہ جو ریزلٹ ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا. آپ کے نزدیک وہ پروسیس ہے وہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے ایکوپمنٹ کون سا استعمال کیا ہے, آپ کی پریسیجنز کیا ہیں, آپ کی انسرٹنٹیز کیا ہیں, آپ نے انسرٹنٹیز کو پرائمری کوانٹٹیز سے ڈرائیوڈ کوانٹٹیز کے اندر ٹرانسپوز کیا ہے یا نہیں کیا, آپ کی جو فائنل ایسٹیمیٹس ہیں ان کی اسٹیٹسٹیکل کانفیڈنس آپ کو کتنا ہے کہ بھئی یو آر 95% کانفیڈنس دیٹ یور ویلیو آف ایج لائز بٹوین 6.61 and 6.64 into 10⁻³ joule second. What is the statistical confidence of your result? If there are deviations from calibrated or pre-published values, what are the reasons for this uncertainty? تو کوئی ریزلٹ بنفس ہی ٹھیک یا غلط نہیں ہوتا, اس کے پیچھے ایک پورا پروسیس ہے جس کو آپ کو دیکھنا ہے. بعض ایکسپیریمنٹس کا مقصد ریزلٹ لینا ہی نہیں ہوتا, وہ صرف انسائٹ دیتے ہیں آپ کو. تو یہ کوشچن بنفس ہی اٹس ناٹ اے گڈ کوشچن. اپنے اندر یہ اچھا کوشچن نہیں ہے کہ ریزلٹ ٹھیک ہے یا نہیں. اگر آپ کے پاس کوئی میجرنڈ ہے, کوئی میجرمنٹ ویلیو ہے, آپ اس کی انسرٹنٹیز کوٹ کر دیں, اس کے اندر اسٹیٹسٹیکل کانفیڈنس کوٹ کر دیں کہ آئی ایم 95% confidence or 97% confidence that the value that I've achieved lies within this range, then that's a good experiment that you performed. But don't ask the question, is this a good result or a bad result? Because nothing is good or bad. What would you have to say about failed experiments then? Experiments that do not work. Failed experiments teach you new physics. So experiments are not, the goal of an experiment is not to get a final result. There is no such thing as a result or a fundamental constant or a value of some
some constant is important, but the overall goal of experimentation is to get insight into new physics, discover new phenomenon, quantify new phenomenon. Right? जी जी. ये हमारी फिजिक्स की है ट्रेनिंग, लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास फिजिक्स के भी हैं, जो ऑल द स्टूडेंट्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स टेक दिस ट्रेनिंग. मेरा तो ख्याल है जो स्टेम जिसे हम कहते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, इन तमाम डिसिप्लिन्स में इस तरह की ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि डेटा हर एक में आ रहा है, डेटा का एनालिसिस हर एक में है, अनसर्टेनिटीज हर एक में है, स्टेटिस्टिकल अंडरपिनिंग्स हर एक में है. All of these are sciences, they are experimental, they are observational. So all of this applies to all different areas in STEM. Yes. Thank you, sir. Any more questions? एक ही सामने भी. जो आपने लैब्स डिज़ाइन की हैं उसके अंदर कोई ऐसा रिजल्ट्स आए हैं जो आपने पब्लिश किए हों? हाँ जी. कोई नया काम, मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ कितनी कॉस्ट में आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट सेट कर सकते हो जिससे आप कोई नए रिजल्ट्स निकाल सकते हो? देखो ना, वही ना, नए रिजल्ट्स हमारे, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ. नए प्रोसेसेस हमने इन्वेंट किए हैं. एक फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जो वेल नोन है, उसको पेश करने के मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं. हमने ये नए अंदाज पेश किए हैं, पब्लिश किए हैं, और बताया कि ये अंदाज नया क्यों है, और जो रवायती अंदाज हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करने का, इससे हमारा अंदाज बेहतर क्यों है, या कौन कौन सी नई डायमेंशंस ओपन अप करता है. ठीक है, नए रिजल्ट नहीं है, न्यू प्रोसेसेस हैं जिनकी pedagogical value है, which tell us something interesting, which tell us something new, something novel. There are new techniques of teaching. So there can be new experiments as well, which haven't been published before. So we've published quite a few of these. अब आपने इनसे कॉस्ट का पूछा. an experiment does not cost something. अब ये जो पीस ऑफ इक्विपमेंट आपको सामने नजर आ रहा है, इससे आप बेतहाशा किस्म के काम कर सकते हैं. आप इससे हिस्टेरिसिस लूप ले सकते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से, आप इससे वाइब्रेटिंग सैंपल मैग्नेटोमेट्री कर सकते हैं, आप इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के और एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, आप जीमन इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. तो ये मॉड्यूलर अप्रोच है, यानी कोई एक एक्सपेरिमेंट की कॉस्ट नहीं होती, बल्कि एक कैपेसिटी. मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको कोई भी नई लैब बने, वो कैपेसिटी डेवलप हो, वो मुख्तलिफ एरियाज में ब्रांच ऑफ कर सके, वो नई चीजें खुद से बना सके. जिस तरह एक बुलबुला बनता है, बारिश होती है, बुलबुला बनता है ना, वो बुलबुला फट जाता है, फिर नया बुलबुला बनता है. ठीक है, तो आपको यू शुड ऑलवेज बी ऑन द वॉच आउट फॉर मेकिंग न्यू एक्सपेरिमेंट्स. इट्स नॉट अ स्टैटिक एंटरप्राइज के भाई एक काम हो गया, एक्सपेरिमेंट बन गए, वो सब बन गए. वी डिसकंटिन्यू ओल्ड एक्सपेरिमेंट्स, वी रिप्लेस देम विद न्यू वंस. दैट कीप्स द थिंग्स अलाइव. ये सर वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में है कि कांस्टेंट है. इन कमिंग फ्यूचर इज इट पॉसिबल कि इस पर एक्सपेरिमेंट हो, ये गलत साबित हो? ये तो आपको सवाल अस्सलामुअलैकुम. मुझे पूछना है कि एक छोटे लेवल पे स्टूडेंट के लिए एक लैब बनाने के लिए पहला कदम क्या हो सकता है, कि जो फर्स्ट स्टेप एक छोटे लेवल पे स्टूडेंट. छोटा लेवल क्या मतलब? आपने कहा कि कुछ एक्सपर्ट्स चाहिए, एमफिल और जो इस तरह के डिग्रीज हों जिनके पास एमफिल, बीएस. सो अगर कोई स्टूडेंट छोटे लेवल, मतलब अगर वो इंटरमीडिएट में है या फिर अभी बीएससी में उसने कदम ही रखा है, तो उस वक्त अगर उसके कुछ इंटरेस्ट है कि वो कुछ ऐसा कर सके, तो उस वक्त उसका पहला कदम क्या हो सकता है? देखिए, मुख्तलिफ अप्रोचेस हैं. इंटरेस्ट किस चीज में आप, मेरा तो ये मशवरा है कि आप, ये लो कॉस्ट है वीडियो एनालिसिस, इमेज प्रोसेसिंग या स्मार्टफोन, ये 2-3 अप्रोचेस है विच आर इजी टू इम्प्लीमेंट.
once you learn the tools or you have the software code, you can do a lot of things. اسٹوڈنٹس کے ساتھ آج کل یہ ڈیوائسز کنیکٹ بھی کرتی ہیں, اسمارٹ فون کے ساتھ, ویڈیو کیمراز کے ساتھ. اسٹوڈنٹس کی ایک رغبت ہے, قدرتی رغبت ہے, کیونکہ وہ استعمال کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں. تو میری تو یہ سجیشن ہے کہ اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ ویڈیو انالیسس, اسمارٹ فون فزکس, اس طرح کے بیسک ایکسپیریمنٹس, یا اگر وہ الیکٹرانکس کا شوق, فار ایگزامپل دیر ڈفرنٹ ویز. اسمارٹ فون فزکس, اسمارٹ فون کے استعمال سے, جو میں نے بتایا ویڈیو انالیسس, کیمرے کے استعمال سے, لائٹ بلب کو یوز کر کے آپ 6-7 مختلف طرح کے ایکسپیریمنٹس بنا سکتے ہیں. ایک ایکسپیریمنٹ آپ کی لیب میں ہے پلانک کانسٹنٹ فائنڈ کرنے کا لائٹ بلب کے ذریعے آپ ریفریکشن, ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن, پراپرٹیز آف لائٹ بلب کا ٹیمپریچر آپ کو پتا ہے ایک سورج کی سرفیس کے ٹیمپریچر سے تقریباً آدھا ہوتا ہے. سورج کی سرفیس کا ٹیمپریچر 5000 کیلوین ہے. لائٹ بلب میں جو ٹنگسٹن فلمنٹ کا ٹیمپریچر 2500 کیلوین تک پہنچتا ہے. اٹس ہاف دا ٹیمپریچر آن دا سرفیس آف دا سن. تقریباً 1.25 نیزے پر ہے یہ بلب آپ کا, یاد رہے. تو اس سے بہت انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹس ہم ماڈرن فزکس کے کر سکتے ہیں. ہسٹریسس لوپس دیکھ سکتے ہیں, وولٹیج اور کرنٹ کے درمیان آپ ٹنگسٹن بلب کو دیکھیں آپ کو ہسٹریسس نظر آئے گا. سمپل آپ رزسٹر کیپیسیٹر کی سرکٹس کے نتیجے میں آپ فیز کا کانسیپٹ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ڈائیوڈ لگا دیں آپ, نان لینئر ایفیکٹس دیکھ سکتے ہیں. مقبول صاحب مجھے صبح بتا رہے تھے کہ 2 پینڈولمس کو ایک وقت میں شروع کریں, ان فیز شروع کریں, وقت کے ساتھ ساتھ وہ آؤٹ آف فیز چلے جاتے ہیں. تو بہت سے مختلف آئیڈیاز ہیں جن کو آپ لو کاسٹ میں اسٹوڈنٹس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں, اور اسٹوڈنٹ کو تھوڑی سی اس کو قید سے آزاد کریں, اس کو لیب مینول کی قید سے آزاد کرے, پروسیجر کی قید سے کبھی کبھی آزاد کر دے, اس کو کھلا چھوڑ دے, جس طرح ہم نے اسٹوڈیو میں کیا, کھلا چھوڑ دے. یہ اکوپمنٹ ہے, یہ آئیڈیا, اب جس طرح مرضی اس کو سیٹ کرو, اپریٹس کو جو مرضی چیز خود بناؤ, ڈیٹا جس طرح مرضی لو, اس کو کبھی کبھی کھلا چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ یہ ایک موقع ہے پورے 4 سال کے کریکولم میں انڈر گریجویٹ کے, جب اسٹوڈنٹ کو آپ کھلا چھوڑیں گے. ورنہ آپ اسے سوال دیں گے, اس کا ایک ہی جواب ہوگا تھیری میں, اس نے وہی جواب لے کے آنا ہے, وہی پروسیجر اس نے کرنا. یہ ایک واحد موقع ہے کہ اسٹوڈنٹ کو آپ کریٹو ہونے کا ایک موقع دیں گے. اور آپ بیسیکلی ایز سروس کورس کے طور پر فزکس آفر کرتے ہوں گے, ساتھ فزکس آتے ہیں, اس وقت کیا کچھ تھا آپ کے پاس, ٹائم لائن کیا ہے ڈیولپمنٹ میں یہاں تک پہنچنے؟ یہ تو دیکھیں, یہ اس کو 7 سال ہوئے ہیں, 7 سال بعد یہاں تک پہنچے ہیں. اب اس وقت میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا کام انٹرنیشنلائز ہو, کیونکہ اس طرح کی ایفرٹس دنیا میں نسبتاً کم ہے. ٹیچنگ پر ویسی ایفرٹ کم ہے, اچھے انداز میں ٹیچنگ پر ہمارے ریجن میں تو ایفرٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. سارا ایمفسس ریسرچ پر ہے, کاسٹلی اکوپمنٹ پر ہے, بڑے بڑے ہاتھیوں پر ہے کہ ہم وہ لا کے اپنی لیبورٹریز میں کھڑی کر دیں. تو اس طرح کا باٹم اپ اپروچ بہت کم ہے. تو اب میں چاہتا ہوں کہ کام انٹرنیشنلائز ہو. اب ہم اس سٹیج پہ ہیں, اس میں 7 سال لگے ہیں. جب شروع ہوا تو صرف میرا آفس تھا جس میں یہ لیب تھی, ساری ڈیولپمنٹ وہیں پہ ہوتی تھی, ہمارے پاس کوئی ورک شاپ وغیرہ نہیں تھی. پہلے سال جب ہم نے 2008 میں لیب آفر کی, ہمارے پاس 7 ایکسپیریمنٹ تھے, اب ہمارے پاس تقریباً 50 ہیں. ہم نے مارکیٹ سے کاریگروں سے کام کروایا تھا. ٹھیک ہے, پھر آہستہ آہستہ 2-3 سال میں, یہ بڑا نا ثابت قدمی والا کام ہے, اس کو پش کرتے رہنا پڑتا ہے. ایڈمنسٹریشن جتنی مرضی اچھی ایڈمنسٹریشن ہو, لمز جیسی ایڈمنسٹریشن بھی ہو, اس میں بھی آپ کو پش کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کو, ان کو بتانا پڑتا ہے, کیونکہ وہ پروڈکٹ دیکھتے ہیں. یہ کیپیسٹی ہے جس پہ ہم نے فوکس کیا کہ کیپیسٹی بنے, وہ ایک لانگر پروسیس ہے. تو شروع میں تو ہم نے مارکیٹ سے کام کروایا سارا, ترخان کاریگروں کو ہم بلا لیتے تھے, چیزیں ہم بناتے تھے, کچھ امپورٹس بھی ظاہر ہیں کی ہم نے چیزوں کو چلانے کے لیے, کچھ آسیلوسکوپس اور اس طرح کے جو ریگولر اکوپمنٹ ہے وہ خریدا. لیکن 7-8 سال آپ سمجھ لیں میں نے زیادہ وقت اسی پہ لگایا. اب تو الیکٹران مائکروسکوپ بھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کسی نہ کسی کو قربانی دینی پڑتی ہے. نہیں ویسے اس کام کو
اس کام کو نتیجے تک پہنچانے کے لیے آپ کو, کیونکہ یہ انکنوینشنل کام ہے, اس کا وہ ریوارڈ نہیں ہے جو عام ایک اکیڈیمک کریئر میں ریوارڈ ہوتا ہے, بٹ سم ون ہیز ٹو ڈو اٹ. اصل میں تو یہ تحریک دینا ہے نا مقصد. آپ کوئی چیز خرید نہیں سکتے ہم سے, وہ خود ہی کرنی پڑے گی. کسی کو کوئی چیز ہم سے خرید نہیں سکتا کیونکہ چیز بیچی نہیں جاتی. ہم پروڈکٹ نہیں بیچ رہے, ہم تو آئیڈیا بیچ رہے ہیں, پروسیس بیچ رہے ہیں. تو ہر ایک کو خود ہی کرنا ہے یہ کام. سر ہمارے معاشرے میں کتنے فیصد سائنٹیفکلی لوگ ہوتے ہیں؟ بہت کم, نہ ہونے کے برابر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو یہ وہی بات ہے جو کہہ رہے تھے کہ کورس جو ہے پریکٹیکلز کے جو کورس ہے ایکسپیریمنٹ کے وہ الگ ہونے چاہیے, اس کو تھیوری کے ساتھ باندھنا نہیں چاہیے. بلکہ سر بعض لوگ تو ایسے پڑھائے جا رہے ہیں کہ بچے سوچے یاد نہیں کر سکتے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم پریکٹیکلز کے جو جس طرح ہمارے ایف ایس سی بورڈ میں ہوتا ہے میٹرک میں, تو نمبر لگوانے کا ایک رواج ہے, دوسرا کوئی اس پہ توجہ نہیں ہے. کوئی بالکل وہ ایک 10 15 20 مارکس کا, ایک 100 میں سے 20 مارکس ہیں جی پریکٹیکلز کے, تو وہ کسی نہ کسی طرح جان چھڑوانی ہوتی ہے اپنے پریکٹیکل سے. بلکہ صحیح ہے, کچھ تحریک چلی تھی کہ ایکسپیریمنٹ ختم ہی کر دیں بس. ویسے آپ بات کرتے ہیں او لیولز میں ایک ہے اس طرح کی تحریک کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں نا, میں ایک مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنے لیے وہ نہیں رکھا آلٹرنیٹیو ٹو پریکٹیکلز, لیکن ڈیولپنگ کنٹریز میں جہاں وہ کہتے ہیں سامان کم ہے, اور وہاں انہوں نے کہا آلٹرنیٹیو ٹو پریکٹیکل ایگزام آپ لیں, APT جسے شاید کہتے ہیں. اب میرا خیال اف یو وانٹ ٹو بیکم اے سائنٹسٹ, یہ ایک گولی ہے جو آپ کو کھانی پڑے گی. یو کی ناٹ بیکم اے سائنٹسٹ without doing all of this. You have to spend money on this. Your facilities are really good. Your, I think the approach is really good. The point that we've been talking gives me a lot of encouragement that there's a realization that this area needs to develop. And let me tell you that your theory will be enriched through this kind of teaching. It's not that this is a separate compartment that has no conversation going on with the theory. The theory will be enriched through this culture. A good lab, by the way, is a hallmark of a good undergraduate program, especially the advanced physics lab. There are articles published in the American Journal of Physics that testify to this fact. So it's going to enrich your theory, and it's going to enrich your research culture, because it's going to feed into your research. Final year projects could stem out of this laboratory. I think there's a huge culture. The facilities are really excellent. Already you've made lots of headway in doing these experiments properly in an unconventional way, in an exciting way. So I think there's a lot of potential here. Starting point, ضروری نہیں کہ ہر اسکول میں ہو ہمارے پاس. اگر ہمارے پاس ایک ماسٹر لیب ہے, we can also induct our schools کبھی کبھی ان کے بالکل اس کو ایکسپیریمنٹیشن کے طور پہ بالکل ماڈل لیب ہو. بالکل اسکول کے اندر جو اویلیبل فیسلٹیز اس وقت ہیں, اگر وہ بہتر طریقے سے استعمال کیے تو کافی حد تک اس پرابلم کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. جو ٹائپ آف اسٹیبلش سچ لارج بالکل کبھی بہت سارے سامان ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. بالکل صحیح. اساتذہ کے پاس وقت ہونا چاہیے اور شوق ہونا چاہیے. ایویلویشن کی آپ بات کریں نا, پروڈکٹ ایویلویٹ ہوتا ہے, ناٹ پروسیس. اساتذہ بھی کنسٹرینڈ ہے اپنے ایک ماحول میں. کلچر چینج ہونا ایک بڑی بات ہے, لیکن بہت بات ہے. صحیح. Questions, comments?
کیا کر دیتا ہے؟ اچھا اچھا نہیں وہ میرا خیال ہے اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. میں ایکسپرٹ نہیں ہوں نہ میں نے اس بارے میں سوچا. ٹھیک میرا خیال ہے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تو لیٹس ریپ اٹ اپ. سبھی صاحب کا بہت 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 شکریہ.